अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल इश्क आतिश बाय सादिया राजपूत की ये लास्ट एपिसोड है। उन दोनों को वजदान के घर के लाउंज में बैठे काफ़ी देर हो गई थी, मगर दोनों में से किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात कहाँ से शुरू करें कि अचानक शायान बाहर से भागता हुआ आया और आफाक की गोद में चढ़कर बैठ गया। अंकल, आप जवाद को क्यों नहीं लाए? मैंने उसके साथ क्रिकेट खेलनी थी। आज आफाक उसे मलीहा के हवाले से देख रहा था, शायद इसीलिए मासूमाना खफकी से मुंह फुलाता वो हमेशा से ज़्यादा अच्छा लगा था। आफाक को उस पर ढेरों प्यार आ गया तो जवाब दिए बगैर मुस्कुराता हुआ उसके गाल चूमने लगा। बेटा, पहले सलाम करते हैं। वजदान ने टोका तो शयान ने लहराता हुआ सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आफाक ने उसी के अंदाज में जवाब देकर वजदान से कहा, अब इसे ये भी कह दो कि मुझे अंकल ना कहा करे, गैरियत सी महसूस होती है। हाँ ये तो है, अंकल का लफ्ज़ तो गैरों के लिए बना है। आयशा फ़ौरन उसकी तायीद करती बोली, फिर शायान को मुखातिब किया। शायान, तुम आफाक को चाचू कहा करो, आखिर ये वजदान के भाइयों जैसा है। और आफाक को बात करने का मौका मिल गया। वो सोचकर बोला, चाचू नहीं आंटी, आप मुझे इसे मामू कहलवाएं, क्योंकि वजदान मेरे भाई जैसा है, लेकिन मलिहा का तो मैं भाई ही था। क्या? आयशा के साथ मुस्तफ़ा, अजीम और अनीका भी बुरी तरह चौंके। वजदान भी ठटक गया। जी हाँ, आफाक उनके हैरान चेहरों पर नज़र डालता आराम से कह रहा था। मलिहा मेरी फुप्पोज़ाद बहन थी। एक इंकशाफ था और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस इंकशाफ पे किस रद्द-ए-अमल का इज़हार करें। लेकिन वजदान की छठी हिस्स से वो कोई इशारा किया था। वो तेज़ लहजे में बोला, बस आफाक, इसके आगे मत कुछ कहना। लेकिन क्यों? मैं पापा और ताया जान की इजाज़त लेकर इसीलिए आया हूँ कि अंकल और आंटी मलिहा और मेरे रिश्ते के बारे में जान पाएँ, और मैं उन्हें ये भी बता दूँ कि शायान मेरा भांजा है। आफाक ने पापा और ताया जान का हवाला इसलिए दिया था कि वजदान खामोश हो जाए। वो वाक़ई चुप सा हो गया था। फिर लब भींच कर उठा और लाउंज से चला गया। आफाक उसे जाते हुए देख रहा था, मगर वो उसके पीछे नहीं जा सकता था, क्योंकि मुस्तफ़ा, अज़ीम हैरत से संभल कर सवालों का सिलसिला शुरू कर चुके थे और आफाक को उनकी तरफ मुतवज्जो होना पड़ा, जो कह रहे थे, मलिहा तुम्हारी कज़न थी, इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी, क्यों? क्योंकि वजदान गुमशुदा था और आप उसकी गुमशुदगी का ताल्लुक मलिहा से जोड़ रहे थे। अगर उस वक्त मैं कहता कि मलिहा मेरी कज़न थी तो बदमज़गी ज़रूर होती, मगर अब हालात में ठहराव आ चुका है। फिर वक्त भी इतना बीत चुका है कि इस बात को ज़ाहिर कर देने में अब कोई हर्ज नहीं। मुस्तफ़ा अज़ीम लब भींचने लगे, फिर मशकूक अंदाज में देखते हुए बोले, मलिहा तुम्हारी कज़न थी और वजदान दोस्त, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ है तुम उनके राज़दार थे। सच बताना फाक, क्या वजदान ने घर से जाने के बाद तुमसे कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया? नहीं, लेकिन आपका ये अंदाज़ा दुरुस्त है कि मैं उन दोनों का राज़दार था। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने उसकी लाइल्मी को रद्द कर दिया। मलीहा को तुम बहन कह रहे हो, और दोस्त चाहे कितना ही काबिल एतबार हो, कोई गैरतमंद शख्स अपनी बहन दोस्त के हवाले नहीं कर सकता जब तक वो उसके निकाह में ना आ जाए। और उसके बाद भी वजदान न सही, मलीहा तो तुमसे रब्ता करती रही होगी। आफाक ने उन्हें इत्मीनान से अपनी बात कहने का मौका दिया। फिर जब वो चुप हुए तो कहा, अब भी आपके सारे अंदाजे दुरुस्त हैं, मगर एक बात की तस्दीक कर लीजिए कि वजदान घर से जाने के बाद मलीहा से शादी नहीं की थी, बल्कि जिस वक्त उसने घर छोड़ा था उस वक्त तक मलीहा की डेथ हो चुकी थी। क्या? हैरत के एक और झटके ने उन्हें हिला के रख दिया। आफाक उसी संजीदगी से कहता रहा, आपको शायद याद हो, जिस रात वजदान ने घर छोड़ा उस दिन मैं सुबह वजदान को लेने आया था और आपके पूछने पर बताया था कि पिछली रात मेरी कज़न की डेथ हो गई है और मैं वजदान को जनाजे में शिरकत के लिए ले जा रहा हूँ। वो रुका, फिर कहा, वो कज़न मलीहा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आयशा बुरी तरह उलझ रही थी। आफाक उन्हें देखकर कहने लगा, ठहरे, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मलीहा की डेथ से तकरीबन 1.5 साल पहले उन दोनों की मुलाकात हुई थी और चंद मुलाकातों में उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन जब मलीहा ने अपने बाबा जान से बात की तो वो चिराग पा हो गई। मलीहा ने उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत इस रिश्ते पे तैयार नहीं हुए और मलीहा के लिए वजदान को भूलना नामुमकिन था। बात इतनी बड़ी कि मलीहा एहतजाजन घर छोड़ के हमारे घर आ गई। उसका ख्याल था इकलौती बेटी की जुदाई पर उनका दिल पसिज जाएगा, मगर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने मलीहा को अपनी ज़िंदगी से ही बेदखल कर दिया। अब मलीहा वापस नहीं जा सकती थी। इन हालात में इससे बेहतर फैसला कोई नहीं था कि मलीहा की वजदान के साथ शादी कर दी जाए। फिर मेरे पापा और ताया ने मलीहा के सरपरस्तों की हैसियत से उसे वजदान के साथ रुखसत कर दिया। वजदान ने आप लोगों से छुपकर शादी की, क्योंकि उसे खदशा था कि मलीहा के बाबा जान की तरह आप लोग भी इस मामले को इशू बना लेंगे, जबकि इस शादी को टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि मलीहा को फूफा जान से बहुत मोहब्बत थी और उनके तरफ तल्लुक तोड़ लिए जाने के बाद वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। उसे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी, जो उसे वजदान के अलावा कोई नहीं दे सकता था। इसलिए वजदान ने कुछ वक्त के लिए अपनी शादी को खुफिया रखने का फैसला किया। फिर शादी के कुछ महीनों बाद आफाक घर से रट कर आए जुमलों को रवानी से अदा करता जा रहा था कि बोलते बोलते उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। उसके लिए बात को जारी रखना मुश्किल हो गया, तो चुप होने के साथ ही सर को झुकाते हुए उसने गैर महसूस अंदाज में अपना चेहरा छुपा लिया, जो एकदम ही सुर्ख हो गया था। सुमेरा भांप चुकी थी कि यह गैरत की सुर्खी है। वो ये भी जानती थी कि आफाक की ज़ुबान किस बात ने पकड़ ली है।
اس لیے اس کے چپ ہوتے ہی سمیرہ نے بولنا شروع کر دیا۔ جب ملیحہ امید سے ہوئی تو وجدان کو لگا اسے شادی کا اعلان کر دینا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اچانک ایک دن ملیحہ کو آپ کے سامنے لے آتا۔ پھر اس نے سوچا کہ ایک دم دھماکہ کرنے کی بجائے وہ پہلے آپ لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کر لے کہ آپ اس کی شادی ملیحہ کے ساتھ کرنے پہ تیار ہو جائیں، پھر وہ آپ کو بتا دے گا کہ شادی کر چکا ہے۔ لیکن اس کی توقع کے عین مطابق آنٹی نے ملیحہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وجدان دوہرے عذاب میں گرفتار تھا، ایک طرف اسے آپ کو منانا تھا، دوسری طرف ملیحہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وجدان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ فی الفور اسے گھر لے آئے تاکہ 24 گھنٹے اس کے پاس رہ سکے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ جس رات شیان پیدا ہوا ملیحہ کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی، اسے اسپتال لے کر گئے لیکن سمیرہ نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ مصطفیٰ عظیم ہونٹوں پہ مٹھی جمائے خاموش بیٹھے تھے اور عائشہ مصطفیٰ پرنم آنکھوں سے ساتھ بولی، تو یہ وجہ تھی؟ میں اکثر سوچتی کہ میں نے تو وجدان سے کہہ دیا تھا کہ ملیحہ سے شادی کر لے، پھر وہ کیوں چلا گیا؟ آج پتہ چلا میں نے اجازت دینے میں دیر کر دی۔ میں نے اس وقت اسے ملیحہ سے شادی کرنے کی اجازت دی جب وہ ملیحہ کو دفنا کرا رہا تھا۔ اف میرے اللہ! انہوں نے کرب سے آنکھیں بھینچ لیں اور آنسو ٹپ ٹپ ان کی گالوں پر بہنے لگے۔ کیسے برچھی کی طرح میرے لفظ وجدان کے سینے کے آر پار ہوئے ہوں گے۔ کیسی ماں ہوں، اس کی حالت نہیں پہچان سکی۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس رات وجدان اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، خود سے بچھڑ گیا تھا، ٹوٹ رہا تھا اور میں نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ کاش مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو ملیحہ کو خود جا کر گھر لے آتی، اپنے ہاتھوں سے اس کا خیال رکھتی۔ بھلا وجدان اسے اس حالت میں کہاں سنبھال پاتا ہوگا؟ پھر وہ آنسو پونچھتی مصطفیٰ عظیم سے بولی، یاد ہے مصطفیٰ صاحب، ملیحہ کے انتقال سے کچھ مہینے پہلے وجدان نے اچانک گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا، آفس بھی نہیں جاتا تھا، صبح کا نکلا آدھی رات کے بعد گھر سے گھستا تھا اور ہم ناراض ہوتے تھے۔ اب سمجھ آیا اس کی بیوی مام بننے والی تھی، پھر وہ کیسے گھر اور آفس کی پرواہ کرتا؟ اس کا دھیان تو ملیحہ میں ہٹ کر رہتا ہوگا۔ پھر جیسے انہیں کسی بات کا دھیان آیا، انہوں نے پکارا، انیکا؟ جی امی، وہ چونک کر بولی، تم نے بتایا تھا وجدان کے جانے سے 2-3 دن پہلے اس کا ایکسیڈنٹ جب ہوا تھا ملیحہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر سہمی آواز میں بولی، جی بتایا تھا۔ عائشہ مصطفیٰ کے تیور بگڑ گئے، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ ملیحہ پورے دنوں سے تھی۔ آفاق اور سمیرہ ان کی بات سن کر گھبرا گئے۔ آفاق کے ذہن سے یہ بات ہی محو ہو چکی تھی کہ انیکا کی ملیحہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تھی اور اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹنے ہی والا ہے، اور شایان کا بھی۔ وہ سٹپٹائی نظروں سے انیکا کو دیکھنے لگا، مگر آفاق کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انیکا اس سے بھی زیادہ بری طرح سٹپٹائی ہوئی تھی۔ تیزی سے پلکیں جھپکتی وہ بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی لیکن کوئی جواب جیسے بن نہ پا رہا تھا۔ بولو انیکا، اب چپ کیوں ہو؟ جواب دو۔ اس کی چپ سے جھنجھلا کر مصطفیٰ عظیم بولے تو ان کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ انیکا روحان سی ہو گئی، کیا بولوں ابو جب میں نے کچھ محسوس ہی نہیں کیا تھا؟ آفاق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیا بات کری ہو؟ عائشہ پہلے سے بھی تیز لہجے میں بولی، جس عورت کے ہاں 2-4 روز میں ولادت ہونے والی ہو اسے تو کماری بھی پہچان لے، اور تم جو اس وقت بھی ایک بچے کی ماں تھی اتنا بھی نہ دیکھ سکی کہ ملیحہ امید سے ہے؟ انیکا اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکی تھی، بولی، امی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ اصل میں پہلی وجدان کی طرف سے پریشان تھی، پھر جب ملیحہ نے بتایا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے اور وجدان سے ملنا چاہتی ہے تو مجھے فطری طور پہ غصہ آ گیا، شاید اس لیے میں نے اسے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، یا شاید دیکھا بھی ہو تو دھیان نہ دیا ہوگا، کیونکہ وجدان تو یہی کہہ رہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ کب کہا تھا کہ کر چکا ہے جو اس طرف دھیان جاتا؟ اور پھر ملیحہ نے شال لے رکھی تھی، حالانکہ 10 سال پرانی بات ہے، پھر بھی مجھے یاد ہے کہ ملیحہ کالے رنگ کی ساڑی میں تھی اور اس نے اپنے گرد مرون کلر کی شال خوب پھیلا رکھی تھی، ہو سکتا ہے اسی لیے بھی میں نہ دیکھ پائی۔ آفاق اور سمیرہ سکون کا سانس لیتے ایک دوسرے کو دیکھ کر مبہم سا مسکرائی، حالانکہ انیکا چشمدید گواہ تھی، پر اس کا وہ حال تھا کہ مجھے خود اپنی نگاہوں پہ اعتبار نہیں۔ اس کا عذر سن کر بھی عائشہ کہے بغیر نہ رہ سکیں، بہو تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہو تو گئے گزرے بھی اس کے ناز اٹھاتے ہو، اور ہمارے پوتے کے لیے شوہر کی خبر لینے چوکھٹ پر آئی بھی تو تم نے اسے دروازے سے لوٹا دیا۔ تم نے بہت زیادتی کی انیکا، وجدان کو پتہ چلا ہوگا تو کتنا برا لگا ہوگا اسے کہ آج تک ناراض ہے۔ ٹھیک ہی تھا پھر وہ جو بچے کو لے کر چلا گیا، بھلا وہ اپنے بچے کو اس گھر میں کیوں لے کر آتا جس گھر میں اس کے بچے کی ماں کو پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ملی؟ بیتی باتوں کا دکھ کرنے سے کیا ہوگا؟ انہیں ماضی کا افسوس کرتے دیکھ کر مصطفیٰ عظیم نے دھیرے سے کہا، پھر آفاق کی طرف مڑے، تم یقین کرو ہم سب کو ملیحہ کی جواں مرگی کا بہت افسوس ہے۔ میں تمہارے ابا اور تایا سے خود جا کر تعزیت کروں گا۔ بے شک ملیحہ کے انتقال کو طویل مدت گزر چکی ہے، مگر ہمیں تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ وہ تمہاری بہن تھی، بلکہ تم مجھے ملیحہ کے والد کا بھی بتا دو، میں ان سے ملنے جاؤں گا۔ ایسا سوچے بھی مت، آفاق گھبرا کر بولا، کیوں؟ میں نے بتایا نا وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھے۔ وہ تو تب کی بات تھی، مصطفیٰ عظیم الجھ کر بولے، بات اب بھی یہی ہے؟ کیا بیٹی کی موت بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں کر سکی؟ وہ حیرت سے بولے، پھر ایک خیال کے تحت پوچھا، وہ ملیحہ کی وفات کے بارے میں جانتے تو ہے نا؟ ہاں، بلکہ وہ ملیحہ کے آخری رسوم میں شامل تھے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی شایان کی طرف نہیں دیکھا۔ آفاق اس خیال سے جلدی سے بولا کہ کہیں وہ ملیحہ کے جنازے میں بابا جان کی شمولیت کو ان کی طرف سے نرمی نہ سمجھ بیٹھے۔ حد ہو گئی، مصطفیٰ عظیم کو یقیناً برا لگا تھا۔
ٹھیک ہے بچوں سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اب تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، پھر جب بیٹی ہی نہیں رہی تو ناراضی کس بات کی؟ آپ نہیں جانتے انکل، پھوپھا جان کی سخت مزاجی بے مثال ہے۔ اگر وہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو ملیحہ ان کی مرضی کے بغیر شادی کیوں کرتی؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا ملیحہ نے ان کے بعد انہیں منانے کی کوشش نہیں کی؟ ملیحہ نے بہت جتن کیے کہ وہ وجدان کو قبول کر لیں، پھر پھوپھا جان ٹس سے مس نہ ہوئے۔ موت برحق ہے اور ایک دن سب کو مرنا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ملیحہ کو پھوپھا جان کی ناراضی نے موت سے پہلے مار دیا تھا۔ اسے اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی، وہ ان کی ناراضی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکی۔ ان کی انا پرستی کا اندازہ لگائیں کہ وجدان کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہی ملیحہ کے جنازے پہ ہوئی تھی، اور اس دن بھی انہوں نے وجدان کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے ایک بار بھی وجدان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ آفاق یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ مصطفیٰ عظیم بابا سے ملنے کا خیال ہی ذہن سے جھٹکتے۔ وجدان نہ صحیح، شایان سے ملنے کو تو دل چاہتا ہوگا، آخر ان کا نواس ہے، ان کا خون ہے، دل چاہتا تو کبھی ملنے نہ آتے۔ آفاق کی باتیں انہیں چپ ہونے پہ مجبور کر دیا، پھر آزردگی سے بولے، اگر غلطی ہوئی بھی تو ملیحہ اور وجدان سے ہوئی تھی، پر سمجھ نہیں آتا اس بچے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ وہ سارے رشتوں سے دور رہے۔ مجھ سے پوچھتا ہے زوار اور منال تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں کیوں نہیں رہتا تھا؟ کبھی جو دونوں اپنے نانا کے گھر چلے جائیں تو یہ ضد کرنے لگتا ہے کہ مجھے بھی نانا کے پاس جانا ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کی قسمت میں ادھورے رشتے ہیں؟ معصوم بچے کا ذہن الجھنوں کا گڑھ بن کر رہ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر آفاق نے عجیب لہجے سے کہا، میں اسے رشتے ہی دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کچھ دور بیٹھے شایان سے بولا، نانا کے گھر چلو گے؟ شایان کا ذہن آس پاس ہو رہی بات چیت کو یاد کرنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں لگا تھا۔ وہ فوری طور پہ کچھ نہیں بولا تو آفاق اسے ہاتھ پکڑ کر پاس بلاتے ہوئے بولا، تمہاری امی کی تصویریں دیکھنا اچھا لگتا ہے نا؟ شایان نے زور زور سے سر ہلایا تو آفاق نے جیسے اسے لالچ دیتی ہوئی کہا، میرے پاس تمہاری امی کی بہت ساری تصویریں ہیں۔ آپ امی کے بھائی ہیں؟ اب اس نے اپنے ذہن کی بیٹری سٹارٹ کی۔ آپ مجھے امی کے بارے میں بتائیں گے؟ ہاں، لیکن اگر تم میرے گھر چل کر رہنے پہ تیار ہو جاؤ تو۔ آفاق کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ چل کر بولا، میں آپ کے گھر جاؤں گا۔ پھر سوچ ہو کر بولا، لیکن ابو سے پوچھنا ہوگا۔ تو چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ آفاق اس کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو گیا تو عائشہ بولی، پوچھنا کیا ہے، بس جا کر وجدان کو بتا دو، تب تک میں اسے تیار کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آفاق اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ وجدان سر دونوں ہاتھوں میں گرائے سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا۔ آفاق اس کے برابر آ کر بیٹھا تو وجدان سر اٹھائے بغیر بولا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ وجدان نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور کہا، میں اسے سمجھا لیتا۔ مان لو وجدان کے شایان کے ذہن سے ملیحہ کا تصور جدا کرنا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ وجدان بے بسی سے چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا، پھر تکن بھری آواز میں بولا، اب میں منیر انکل اور افتخار انکل کا سامنا کیسے کروں گا؟ عادت ہو جائے گی۔ اس کے لہجے میں بے لاپرواہی تھی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجدان نے ملامت کی۔ تو اور کیا کرتا؟ آفاق چڑ گیا۔ اس دن جب شایان ملیحہ کو امی کہہ کر اس کی تصویریں دکھا رہا تھا تو وہاں جواد اور فائزہ بھی تھے، جو ملیحہ کو دوسرے حوالے سے جانتے ہیں۔ وہ تو شکر تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو نہیں پہچانا، لیکن شکر کرنے کا یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتا۔ پھر تم کیا کرتے؟ وجدان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، خاموشی کی اس دیوار کو شایان کی آواز نے توڑا جو ابو ابو پکارتا ان دونوں کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ قریب آنے پہ وہ اپنی سپیڈ کم کیے بغیر وجدان کے سینے میں گھس گیا تو وجدان ہلکے سے دھکے سے پیچھے ہو گیا، پھر اس کے سر پہ چپت لگا کر بولا، بریک تو لگا لیا کرو۔ مگر وہ اپنی ہی کہنے لگا، پتہ ہے ابو، ماموں کہہ رہے ہیں وہ مجھے نانا کے گھر لے کر جائیں گے۔ وجدان ہکا بکا رہ گیا، پھر آواز پختہ صاحب بولا، تم اسے بابا جان کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ آفاق بتکا، میری شامت آئی ہے، اسے وہاں لے کر گیا تو پھوپھا جان مجھے جان سے مار دیں گے۔ مجھے ان کے گھر جانا بھی نہیں۔ شایان کی ناراضی سے کہنے پر وہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی؟ آفاق نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ بدستور منہ پھلائی کہنے لگا، انہوں نے امی کو ڈانٹا تھا، وہ گندے ہیں۔ ایسا نہیں بولتے۔ وجدان نے فوراً ٹوکا، جبکہ آفاق نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، جب یہ اس طرح سے باتیں کرتا تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے یہ ملیحہ کا ہی بیٹا ہے۔ وجدان دانستہ تبصرے سے گریز کرتے ہوئے بولا، اچھا سنو، تم اسے لے کر تو جا رہے ہو، واپس کب تک چھوڑنے آؤ گے؟ پہلی بار ملیحہ کا بیٹا بن کر میرے گھر جا رہا ہے، 10-12 دن تو رکے گا ہی۔ میں شایان کے بغیر اتنے دن نہیں رہ سکتا، وجدان تیزی سے بولا۔ زیادہ سے زیادہ 2 دن، پرسوں شام میں سے چھوڑ کر جانا، دیکھیں گے۔ آفاق نے بے نیازی سے کہا تو وجدان انگلی دکھا کر بولا، اگر تم اسے چھوڑنے نہیں آئے تو میں خود اسے لینے آ جاؤں گا۔ کہا نا دیکھیں گے۔ آفاق کا انداز ہنوز وہی تھا۔ پھر سارا وقت وجدان اسے یہی تاکید کرتا رہا کہ 1-2 دن کے بعد وہ شایان کو بھیج دے، اور آفاق بھی لاپرواہی سے سر ہلاتا رہا۔ رات کے کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے تو سب انہیں گاڑی تک چھوڑنے باہر آ گئے۔ رخصت کے لیے ہاتھ ملاتے ہوئے وجدان پھر سے تاکید کرنے لگا، بس کل کا دن کافی ہے، پرسوں اسے لے آنا۔ آفاق چڑھ کر عائشہ سے بولا، آنٹی اس کا بیگ بھی تیار کر دیں، تو وجدان نے بے بسی سے کہا، مذاق مت کرو، میں واقعی شایان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی ایک دن کے لیے بھی اسے خود سے الگ نہیں کیا، اور وہ میرے بغیر اداس ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو ہے، بلکہ دیکھو وہ ابھی سے اداس ہو گیا ہے۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ شایان بیٹھا تھا۔ تم بہت ہی بدتمیز انسان ہو۔ اور گاڑی کے پاس آ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر پاؤں باہر رکھے اندر
سیٹ پر بیٹھتے ہوئے شایان کو بازو میں جکڑ کر سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولا، وہاں جا کر شرارت مت کرنا، اور اداس ہو جاؤ تو ماموں سے کہہ دینا، وہ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ پھر سمیرا سے کہنے لگا، بھابھی ذرا خیال رکھیں، یہ سارا وقت کھیلتا نہ رہے، اس کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہونے والا ہے، کھانے کا بھی دھیان رکھیں، یہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتا اور دودھ سے تو بھاگتا ہے، آپ کو زبردستی بھی لانا پڑے گا۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں شایان کا پورا خیال رکھوں گی، سمیرا نے اسے مطمئن کرنے کو کہا۔ تبھی آفاق جو دروازے میں جھک کر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، وجدان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے متوجہ کرتے ہوئے بولا، جسے سکھا رہے ہو اسے 2 بچے پالنے کا تجربہ ہے، اب آپ باہر آ جائیے۔ آفاق نے اسے بازو پکڑ کر باہر نکالا، پھر لے جا کر مصطفیٰ عظیم کے برابر کھڑا کر دیا۔ ذرا اسے پکڑ کے رکھیے تاکہ میں جا سکوں۔ پھر وجدان کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مذاق اڑاتا ہوا بولا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ پھر انجن سٹارٹ کرتے گاڑی کو باہر لے گیا۔ مصطفیٰ عظیم نے وجدان کی طرف دیکھا جو کچھ سوچتا ہوا گیٹ سے باہر سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں یہی الجھن بچی تھی، وہ بھی سلجھ گئی، اب تمہیں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ وجدان چونک کے انہیں دیکھنے لگا، کیسا فیصلہ؟ دوبارہ گھر بسانے کا فیصلہ؟ واپس گردن موڑتے ہوئے وجدان سامنے دیکھنے لگا۔ زندگی میں ایسے شخص کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو دکھ سکھ بانٹ سکے، تھک جاؤ تو تھکن سمیٹ لے، لڑکھڑاؤ تو ہاتھ تھام لے۔ پھر ابھی تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہوئی کہ تنہائی کو عادت بنا لو، اب بھی تمہارے سامنے زندگی کا لمبا سفر باقی ہے، یہ سفر اکیلے نہیں کٹ سکے گا۔ میں اکیلا کہاں ہوں، میرے پاس شایان ہے۔ اس کی بات میں مصطفیٰ عظیم بولے، یہ فیصلہ تمہاری ہی نہیں، شایان کی بھی ضرورت ہے، اسے ماں مل جائے گی، تم کب تک اسے اکیلے سنبھالتے رہو گے؟ بچے پالنا مردوں کی بس کی بات نہیں۔ وجدان بولا، میں نے اس وقت بھی شایان کو سنبھالا تھا جب اس کی ماں پیدائش کے فوراً بعد ہی اسے چھوڑ گئی تھی، پھر اب کیوں نہیں سنبھال سکتا؟ پھر کچھ سالوں کی بات ہے، وہ جوان ہو جائے گا، تب تو مجھے اسے سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھتے ہوئے بولے، شادی مرد کی ضرورت ہے وجدان، تم کب تک اس ضرورت سے آنکھ چراؤ گے؟ لیکن مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تم ملیحہ کو بھول نہیں سکتے؟ کچھ توقف کے بعد انہوں نے پوچھا تو وجدان نے نظر جھکاتی ہوئے آہستگی سے کہا، بھول بھی جاؤں تو یاد آتی رہیں گی۔ اور مصطفیٰ عظیم مایوسی سے سر جھکا کر پلٹ گئے، مگر اندر جانے سے پہلے انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وجدان پورس کی تیز روشنیوں میں گمسم کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر آنکھ بھرتے وہ اندر چلے گئے۔ شایان آیا تو سب ہال میں جمع ہو گئے۔ آؤ تمہاری سب سے پہچان کراؤں۔ سب سے آفاق اس کا تعارف کروا رہا تھا اور شایان ان رشتوں کو ذہن میں نقش کر رہا تھا۔ رات میں وہ گوہر اور زارا بچوں کو ان کے مشترکہ کمرے میں سلانے آئیں تو کچھ دیر بعد ہی ارم دودھ کا جگ اٹھائے کمرے میں آ گئی۔ زارا کی بیٹی نے کچھ نخرہ تو کیا مگر دودھ بھی پی لیا، لیکن گوہر کے بیٹے اور سمیرا کے بچوں نے آرام سے اپنا اپنا دودھ کا گلاس ختم کیا تو ارم نے گلاس بھر کے شایان کی طرف بڑھایا اور وہ ناک بند کر کے میں نہیں پیوں گا کہہ کر تکیے میں منہ گھسا کر لیٹ گیا تو ارم پاس بیٹھ کے اسے گدگدانے لگی، دودھ پیے بغیر کوئی نہیں سو سکتا، اٹھو۔ اور وہ لیٹے لیٹے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر انکار میں ہلانے لگا تو سمیرا ارم کو اشارہ کر کے بولی، دیکھا زارا، شایان ملیحہ کا بیٹا ہو کر دودھ نہیں پیتا۔ شایان کے کان کھڑے ہو گئے۔ زارا مسکراہٹ دبا کر بولی، واقعی کتنی عجیب بات ہے، ملیحہ دودھ شوق سے پیتی تھی مگر شایان نے ذرا سی گردن موڑ کے ان کی طرف دیکھا۔ تبھی ارم بھی بولی، میں تو بہت چھوٹی تھی لیکن مجھے یاد ہے ملیحہ اپی روز رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس دودھ پیا کرتی تھی۔ شایان اٹھ کر بیٹھ گیا اور بظاہر اس کی طرف سے انجان بنی خواتین سے بولا، امی کو دودھ اچھا لگتا تھا؟ ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر سرسری انداز میں بولی تو شایان جلدی سے بولا، مجھے بھی دودھ اچھا لگتا ہے، اور پھر خود ہی ارم کے ہاتھ سے گلاس لے کر گھٹا گھٹ چڑھا گیا، پھر گلاس واپس کر کے ہاتھ کی پشت سے منہ پونچھنے کے بعد آرام سے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان چاروں کے چہرے ہنسی روکنے کی کوشش میں سرخ ہو گئے تھے۔ اگلی صبح افتخار حسن فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے دیکھا شایان گیٹ کے پاس بنے سنگی بینچ پر چڑھ کر بیٹھا ہے۔ رات تو انہوں نے شایان کی طرف دیکھا بھی نہیں، مگر اس وقت حیرت کے زیر اثر اس کے پاس چلے آئے۔ تم اتنی صبح جا گئے اور اتنی ٹھنڈ میں باہر کیوں آئے ہو؟ نماز پڑھنی ہے بڑے نانا، مگر مجھے پتہ ہی نہیں مسجد کدھر ہے؟ چھوٹے بچے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر انہیں بے اختیار اس پہ پیار آ گیا، مگر اپنے انداز سے انہوں نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور صاف آواز میں بولے، میں بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اور وہ جی بڑے نانا کہتا چھلانگ لگا کر بینچ سے اترا اور پاس آ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ افتخار حسن اسے ساتھ لے کر چل پڑے، جاتے ہوئے پورا راستہ باتیں کرتا رہا، مگر جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے تو افتخار حسن نے محسوس کیا کہ وہ چپ چاپ سے ہے۔ اسے دیکھ کر دل پہ بوجھ آ پڑا۔ اندرونی دروازے کی طرف بنے دالان میں سمیرا کی امی تخت پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ شایان نے گیٹ سے اندر آتے افتخار حسن کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چلتا ہوا تخت کے پاس آیا اور چپل اتار کے تخت پہ چڑھتا وہ بڑی نانی کی گود میں منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ انہوں نے آیت مکمل کی اور قرآن بند کرتی اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ کیا بات ہے، اداس لگ رہے ہو؟ بڑے نانا مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ اس طرح سے بولا کہ سمیرا کی امی مسکرانے لگیں۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہیں؟ مجھے پتہ ہے وہ ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں اور مجھے گود میں لے کر پیار بھی نہیں کیا۔
میں جو تمہیں گود میں لے کر بیٹھی ہوں اور چھوٹے نانا رات کو ہماری بیٹی کے لیے جہاز بھی تو لائے تھے، تمہیں اچھا لگا تھا نا؟ اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ضد سے بولا، لیکن مجھے بڑے نانا کی گود میں بیٹھنا ہے۔ تو جاؤ، جا کر بیٹھ جاؤ۔ شایان کی آنکھیں چمکنے لگیں، فوراً تخت سے اترا اور بھاگ گیا اندر۔ دروازے پہ رک کر اس نے اندر جھانکا۔ افتخار حسن چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ دبے پاؤں چلتا یا پھر ایک دم سے اخبار نیچے سے گھس کر ان کی گود میں جا چڑھا اور افتخار حسن ارے ارے ہی کرتے رہ گئے۔ اب مجھ سے ناراض کیوں ہیں بڑے نانا؟ میں نے تو کوئی شرارت بھی نہیں کی۔ وہ ان کے گلے میں بازو مائل کیے اتنے لاڈ سے بولا تھا کہ افتخار حسن خود ساختہ اجنبیت کو قائم نہ رکھ سکے اور مسکرا کر بولے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ تم اتنے اچھے بچے ہو کہ تم سے کوئی بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اخبار پڑھوں گا۔ اور ان کی گود میں پھیل کر بیٹھ گیا۔ ناچار انہیں اخبار سیدھا کیا مگر پڑھ نہ سکے کیونکہ شایان ٹوٹے پھوٹے ہجے کرتا بلند آواز میں غلط پڑھ رہا تھا۔ سمیرہ کی امی شایان کو دیکھنے اندر آئیں تو شایان افتخار حسن کی گود میں بیٹھا انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہا تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ خبریں سنائی جا رہی ہیں، افتخار حسن نے کہا، پھر ہنستے ہوئے بولے، میں نے اخبار میں اتنے مزے کی خبریں کبھی نہیں پڑھی جیسی یہ سنا رہا ہے۔ تم بھی آ کر سنو۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ بولی، آخر شایان نے آپ کو منا ہی لیا۔ انہوں نے لب بھینچ کر مسکراہٹ روک لی، پھر الجھ کر بولے، لگتا ہے اس میں کوئی مقناطیس فٹ ہے جو دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور کل سے تو ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے۔ میں جتنی بار اس کا چہرہ دیکھتی ہوں اس میں ملیحہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ سانس بھر کر بولی، ملیحہ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرے اس کا عکس بن جاتا ہے۔ پھر ہمیں ملیحہ اور وجدان کے سوا کوئی حوالہ بھی تو نہیں معلوم۔ اس کے وجود میں تلاش کیا تو وہی دونوں نظر آئیں۔ اب اس میں کیا عجیب ہے؟ افتخار حسن کا دل اچاٹ ہو گیا۔ شایان کو یہاں آئے 7 دن ہو چکے تھے۔ شروع کے 2-3 دن تو اس کی شوخیوں کا وہی عالم رہا، پھر دھیرے دھیرے اداس ہوتا چلا گیا۔ بات یہ تھی کہ ان 7 دنوں میں وجدان ایک بار بھی اسے ملنے نہیں آیا تھا، اور جب وہ آفاق سے گھر جانے کے لیے کہتا تو وہ بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ آج سمیرہ اسے رات کے گھر کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ بستر پہ بیٹھا رو رہا تھا، اور سمیرہ کی لاکھ چپ کرانے پہ بھی چپ نہیں ہوا۔ وہ پریشان سی اٹھ کر آفاق کے پاس آ گئی جو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ آفاق، کھانا بعد میں کھا لیجیے گا، پہلے شایان کو اس کے گھر چھوڑ آئیں، وہ بہت رو رہا ہے۔ لیکن رو کیوں رہا ہے؟ افتخار حسن نے حیرت سے پوچھا تو آفاق بولا، وجدان کی یاد آ رہی ہوگی، اسے ملنے بھی تو نہیں آیا، پھر خود سے فون بھی نہیں کرتا، میں ہی شایان کی اس سے بات کرا دوں تو کرا دوں، لیکن آفس میں بار بار فون کر کے کہتا ہے شایان کو بھیج دو۔ اس کی بات پہ منیر حسن بھی پریشانی سے گویا ہوئے، کئی دن سے آفس بھی نہیں آ رہا، کل میں نے اسے فون پر بھی کہا تھا کہ آفس آ جائے، ڈاکومنٹس اسے ہینڈ اوور کرنے، مگر وہ آیا ہی نہیں۔ آفاق، پتہ تو کرو کہیں بیٹی کی جدائی میں بیمار نہ پڑ گیا ہو بھی سکتا ہے، آفاق بولا، لیکن میں جانتا ہوں آپ دونوں کے سامنے آنے سے کترا رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی شایان کے بغیر اتنے دن نہ گزارتا۔ اس کی امی بولی، تم اسے چھوڑ ہی آؤ، بچہ کتنی بار کہہ چکا ہے گھر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں وجدان خود اسے لینے آئے تاکہ اس کا گریز ختم ہو۔ پھر اس نے سمیرہ سے کہا، جاؤ شایان کو لے کر آؤ اور آتے ہی فون بھی لیتی آنا۔ کچھ دیر بعد وہ شایان کے ساتھ لوٹی تو آفاق سے بولا، ابو یاد آ رہے ہیں؟ اس نے ناک سڑکتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور رونے لگا۔ آفاق اسے کندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے بولا، ابھی میں ابو کو فون ملاؤں گا، تم یہی بات ان سے کہنا۔ شایان نے روتے روتے پھر سے سر ہلا دیا تو آفاق سمیرہ کے ہاتھ سے کارڈ لیس لے کر نمبر ملانے لگا۔ پھر وجدان کی آواز سنتے ہی اس نے فون شایان کو پکڑا دیا جو فون پکڑتے ہی ابو کہہ کر اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ وجدان خود بہت بے چین تھا، پہلی بار شایان اس کی آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ روز ہی آفاق کو فون کر کے کہتا کہ شایان کو بھیج دے، مگر آفاق سنی انسنی کرتا رہا۔ خود اس میں اتنی اخلاق کی جرأت نہیں تھی کہ آفاق کے پاپا یا تایا کا سامنا کر پاتا، مگر وہ تو آفاق کے گھر کے کسی بھی فرد سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی ایسی چیز پہ ملکیت کا حق جتا رہا ہو جس پہ اس کا کوئی استحقاق نہیں، مگر شایان کی آواز پر وہ پگھل گیا تھا۔ آپ یاد آ رہے ہیں ابو، آ کر لے جائیں۔ تم بھی مجھے بہت یاد آ رہے ہو، وجدان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابو مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے کہتا۔ میں آ رہا ہوں میری جان، بس تم رونا بند کر دو۔ وجدان کی بے چینی کو محسوس کر کے شایان آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بھرائی آواز میں بولا، جلدی آ جائیے، بس تم فون رکھو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وجدان نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر لپکا۔ شایان کی بکار اس کے سب احساسات پہ بھاری تھی اور وہ فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتا آنن فانن آفاق کے گھر آ پہنچا۔ وجدان نے ہال میں قدم رکھا تو سامنے افتخار حسن اور منیر حسن شایان کو ساتھ لیے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ باقی لوگ بھی وہیں موجود تھے اور شایان کو دلاسے دے رہے تھے جو ابھی تک رو رہا تھا۔ شایان، وجدان نے اس پر نظر پڑتے ہی پکارا۔ شایان نے آواز کی سمت دیکھا، پھر ابو آ گئے کہتا بندوق سے نکلی گولی کی طرح اٹھ کر وجدان کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گھٹنے زمین پہ ٹکا کر بیٹھتے ہوئے وجدان نے اپنی باہیں کھول دیں اور شایان دوڑتا ہوا آ کر ان میں سما گیا۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا جیسے دونوں برسوں بعد ملے ہوں، اور وجدان اسے بے تحاشا چوم بھی رہا تھا اور شایان اسے لپٹتا جا رہا تھا۔ پھر وجدان کا دھیان سب کی طرف گیا جو اس کے گرد گھیرے ڈالے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
السلام علیکم۔ شایان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ منیر حسن گڑے تیوروں سے بولے تو وجدان سٹپٹایا ہوا انکل وہ میں کرنے لگا تو انہوں نے کہا بس رہنے دو، مجھے پتہ چل گیا تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ میری بھانجی نہیں رہی تو کیا ہوا؟ اس کا بیٹا جو ہے جس کے نام پر تم جیب بھر کی اونٹ پٹانگ حرکتیں کر سکتے ہو۔ وجدان خفیف سا مسکراتے ہوئے گدی مسلنے لگا۔ تبھی اس کی نظر افتخار حسن پر پڑی اور بلا ارادہ ہی اس نے رخ پھیرتے ہوئے چہرہ چھپانا چاہا۔ کیا ساری عمر چہرہ چھپاتے رہو گے؟ وجدان نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پہ نرم سے تاثر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں اس فسانے کو سن کر آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب اس ذکر کو جانے دو۔ یوں بھی تقدیر کی بس ایک ہی لکیر کی درمیان میں ہے، ورنہ یہ فسانہ ملیحہ کی داستان حیات بھی ہو سکتا تھا۔ وہ متانت سے بول کر چپ ہوئے تو سمیرا کی امی وجدان کا بازو تھام کر بولی اب یوں کھڑے نہ رہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگا سوری خالہ بیٹھ نہیں سکتا، میں گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آئے ہو تو ڈاکومنٹس لے جاؤ۔ اسے جاتے دیکھ کر منیر حسن جلدی سے بولے افاق کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا۔ ساتھ افاق کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا وجدان کو آنے کا کہہ کر اسٹڈی کی طرف چل پڑا۔ اندر آ کر وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آ رکا اور فائل میں سے کچھ کاغذات دیکھنے کر نکالنے لگا۔ وجدان بھی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ افاق نے کاغذ نکال کر وجدان کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا یہ شایان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، جس میں شایان کے ماں باپ کی حیثیت سے وجدان اور ملیحہ فاروقی کے نام درج ہیں، اور اس برتھ سرٹیفکیٹ میں شایان کی تاریخ پیدائش وہی درج کی گئی ہے جو ملیحہ کی اصل تاریخ وفات ہے۔ وجدان اس بار چہرے کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ افاق سے لے کر ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد افاق نے ایک اور کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وجدان نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور اکلاتا ہوا بولا یہ تو نکاح نامہ ہے۔ افاق اس کی بات پوری کرتے ہوئے بولا اس پر ملیحہ کے دستخط بھی موجود ہیں جو ایک ایکسپرٹ سے کروائے گئے ہیں، اور انہیں جعلی ثابت کرنا آسان نہیں۔ گواہوں کے طور پر میں، پاپا، تایا اور سمد سائن کر چکے ہیں، تم بھی دستخط کر دینا۔ اس کے بعد اگر شایان کے اصل ماں باپ بھی کہیں سے اٹھائیں تو برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامے کی موجودگی میں تمہیں شایان پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اب قانونی طور پہ ملیحہ تمہاری مرحومہ بیوی ہے اور شایان تم دونوں کی اولاد ہے۔ وجدان کے دماغ میں بگولے اڑ رہے تھے اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسے ملیحہ کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آنے لگی اور اپنا جملہ جو اس نے ملیحہ سے کہا تھا، وہ جملہ جو ایک سوال تھا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مگر اس سوال کو جواب نہ مل سکا اور اس ملال نے ایک عمر وجدان کے جنون کو سرگرداں کیے رکھا۔ یہ دکھ وجدان کو عزیز بھی بہت تھا، یہ دکھ ہی تو اس کی چاہت کا صلہ تھا، یہ دکھ ہی اس کی عمر کا حاصل تھا۔ اور آج وجدان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہا تھا کہ ملیحہ وجدان کی بیوی تھی اور شایان سے اس کا تعلق ثبوت مذاق، اور ایسا مذاق وجدان کو لگ رہا تھا کہ اس کا ملال، اس کی جاگیر اسے چھین لی گئی ہے۔ اب وہ کسے جا کر کہے گا کہ اس نے محبت میں خسارہ اٹھایا ہے؟ لب آزاد ہوں تو درد کو جھیلنا کچھ سہل ہو جاتا ہے، مگر وجدان کے درد کے دلدل میں اتار کر طاقت فریاد چھین لی گئی تھی۔ وجدان کو لگا اس کی ناکام آرزوؤں کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ یہ تضحیک اس کی برداشت سے باہر تھی۔ خالی ہاتھ رہ جانا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن جس کے دامن میں صرف دکھ ہو، پھر اگر وہ بھی اس سے چھن جائے تو یہ چارہ گیری کسے بھائے گی؟ ایک مدت سے وجدان نے آنسوؤں کو پلکوں کی سلاخوں میں قید کر رکھا تھا، لیکن آج وجدان نے انہیں آزادی کی نوید دے دی۔ اب وہ پھوٹے چلے جا رہا تھا، مگر وجدان ہنس رہا تھا۔ وہ تقدیر کے اس مذاق پر کہہ کے لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا، ہنستے ہنستے اس کے ہونٹوں سے کہکوں کی جگہ آہو بکا نکلنے لگی۔ وہ اس کاغذ کو دیکھ دیکھ کر ٹوٹنے لگا۔ اس نے سر کو اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، جیسے اس کی نگاہیں سیدھی آسمان تک جا پہنچے، اور آنسوؤں کے بیچ پکارا اللہ۔ اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے، مگر عرش سے وہی خاموشی سنائی دی جیسے اللہ کہہ رہا ہو جو میری رضا۔ اور وجدان نے سر جھکا دیا، ہونٹ کاٹتے ہوئے درد برداشت کرنے کی کوشش میں بے دم ہو کر فرش پہ بیٹھ گیا۔ میرے زخم بھر جانے دے اللہ، میرے زخم بھر جانے دے۔ دونوں بازو سر پہ رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ سمیرا چپ ہوئی تو انہیں بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ یہ تھکن صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں سے بول رہی تھی، بلکہ ماضی کی پرخار راستوں پر ننگے پاؤں چلنے کا نتیجہ تھا۔ وہ راستے بے شک ان کا نصیب نہیں تھے، مگر جن کے تھے ان کے پاؤں کے زخم انہوں نے انگلیوں پہ شمار کیے تھے۔ انہیں اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوا تو بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا اور گلاس ہونٹوں سے لگا کر حلق تر کرنے کے بعد گلاس میں جھانکتی ہوئی بولی آج دیکھنے والی آنکھیں جسٹس وجدان مصطفیٰ کو رشک سے دیکھتی ہیں۔ کون ایسا خوش نصیب ہوگا جسے زندگی میں اتنی کامیابیاں ملیوں، جو بھی چاہا آخر اسے پا لیا، عزت، شہرت، دولت اور محبت بھی، کیونکہ دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ وجدان نے جس لڑکی سے محبت کی وہ اس کی بیوی بن گئی۔ جی نہ سکی یہ اور بات ہے، مگر
وہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہے جن کی محبت تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اس محبت کی حسین یادگار ہے شایان مصطفیٰ۔ جوان بیٹے کا باپ ہونا اپنے آپ میں خوش بختی ہے، اور بیٹا اگر ASP شایان مصطفیٰ ہو تو کیا کہنے۔ ذہانت اور وجاہت تو اسے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے، اور اس کی سعادت مندی اور فرمانبرداری یقیناً وجدان کی تربیت کا نتیجہ ہے، جس نے صحیح معنوں میں محبوبہ بیوی کی وہ نشانی کو سینے سے لگا کر رکھا۔ لوگ وجدان کو دیکھتے ہیں تو رشک سے سوچتے ہیں کاش انہیں بھی ایسی قسمت مل جائے، مگر میں ہر بار وجدان کو دیکھ کر یہی دعا کرتی ہوں کہ اس جیسی قسمت اللہ کسی کو نہ دے۔ انہوں نے سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے کارپیٹ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے، اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا تھا۔ وجدان کی زندگی میں قیامتیں بہت آئی ہیں، آج یوم حساب بھی آ گیا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے گنہگار نہ ٹھہرا دیا جائے، وہ خوفزدہ سی کہہ رہی تھی۔ تانیہ نے کچھ بھی نہ کہا اور پیشانی ہاتھوں کی پشت پہ ٹکا دی۔ وجدان بابا جان اور نور الہدیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے یوں کھڑے تھے جیسے استحساب کے کٹہرے میں لائے گئے ہوں، اور اعتراف جرم کے بعد ان کے چہرے پہ سزا کا انتظار تھا۔ مگر محتسب ان کی زندگی کا حساب کتاب جو کرنے لگے تو مخمصے میں پڑ گئے، ان کے چہرے پہ فیصلے کی ہچکچاہٹ تھی۔ وجدان نے جھکی نظر اٹھا کر بابا جان کو دیکھا، مگر ان کے چہرے پہ کچھ نہ پڑ سکے، پھر بھاری آواز میں بولے، میں اپنی خطا کی کوئی وضاحت نہیں دوں گا، نہ اپنی عمر کی رائے گانی دکھا کر آپ سے کوئی رعایت مانگوں گا، مجھے سزا دیجیے بابا جان۔ بابا جان ایک گہری نگاہ ان پر ڈال کر بولے، میں تمہیں سزا تو دینا چاہتا ہوں، مگر پھر مجھے ملیحہ سے معافی کون دلائے گا؟ میری بیٹی میں انصاف کی خوبی ہی نہیں، وہ تمہارے معاملے میں ہمیشہ جانبدار رہے گی۔ وہ ایسے بولے جیسے ملیحہ کی اس کمزوری پہ افسوس کرے، ان کی طرف سے نا امید ہو کر وجدان نور الہدیٰ کی طرف مڑے۔ آپ ہی سزا دے دیجیے ہادی بھائی، آپ کا تو حق بھی بنتا ہے، ملیحہ منگیتر تھیں آپ کی، زندگی نے بیوی بننے کی مہلت نہیں دی، مگر وہ آپ کے لیے دلہن تو بنی ہی تھیں۔ نور الہدیٰ گمبھیر لہجے میں بولے، مجھ سے سزا نہ مانگو وجدان، میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میں نے ملیحہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کی، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا، ملیحہ نے سب سے زیادہ تمہیں چاہا تھا، تمہاری خطا تو وہ سنتے ہی معاف کر دے گی، مگر تمہیں سزا دینے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ پھر وجدان بولے تو ان کی آواز پہلے سے بھی بھاری ہو گئی۔ ملیحہ وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جنہیں دیکھ کر جن کے ساتھ زندگی جینے کا خیال آیا تھا، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے جسے ہم سفر بنانے کا فیصلہ کیا وہ آپ تھے۔ آپ بے خوف ہو کر سزا سنائیے، کیونکہ جس دن معافی نامے جاری ہوں گے وہ مجھ سے پہلے آپ کو معاف کر دیں گی۔ نور الہدیٰ نے نظر جھکا لی، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ ضد کر رہے ہو تو سزا دے ہی دیتا ہوں، اور سزا یہ ہے کہ تم اپنے ٹوٹے خواب کی کرتیاں عمر بھر اپنے زخمی ہاتھوں میں سمیٹتے رہو۔ ہادی بھائی، وجدان نے حیرت میں گھر کے پکارا تھا تو نور الہدیٰ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عاجزی سے کہا، آج تک تم ہر کسی سے درخواست کرتے آئے ہو، یہ بات اپنی زبان پر نہ لائیں کہ شایان تمہارا بیٹا نہیں۔ آج میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا کہ شایان ملیحہ کا بیٹا نہیں۔ نور الہدیٰ، بابا جان نے ان کی بات سنی تو بل کھا کر رہ گئے، یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ نور الہدیٰ ان کی طرف پلٹ کر بولے، پلیز بابا جان۔ تانیہ نے کہا نہیں، مگر کل جب وہ کہہ رہی تھی کہ وہ شایان کو بھول جائے گی، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا وہ شایان کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، مگر تانیہ کی خوشی کی خاطر میں اس کا ہاتھ ایک بے نشان شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا، مگر یہ سچ دنیا کو سنا کر میں اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنا سکتا۔ نور الہدیٰ تم، وہ ناگوارے سے کچھ بولنے لگے تھے کہ نور الہدیٰ نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ کی بیٹی مر چکی ہے بابا جان، میری بیٹی کو نہ مارے۔ بابا جان چپ سے ہو گئے، پھر اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ وجدان نے انہیں جاتا دیکھا تو دل گرفتہ سے ہو گئے۔ وہ یاسیت بھری نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جن سے بابا جان گزر کے گئے تھے کہ نور الہدیٰ نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا، میں شایان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وجدان پلٹ کے انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے مزید کہا، کل اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ وجدان گمسم سے ہو گئے تو نور الہدیٰ نے کہا، کیا ہوا وجدان؟ وہ بولے، آج جب میں قصر فاروقی میں قدم رکھا تھا تو لگا میں مقتل میں آ گیا ہوں اور زندگی کچھ پلوں کی مہمان ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں مقتل مجھے زندگی بخش دے گا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ نور الہدیٰ خفیف سا مسکرا کر بولے، اسی قصر فاروقی کی ایک بار تمہاری زندگی چھینی بھی تو تھی، آج اگر بخش دی تو شکریہ کس بات کا، یہ تمہارا ہم پہ قرض تھا جو آج اتر گیا، مگر 27 سالوں سے اس قرض پہ جو سود چڑھتا ہے وہ بھی باقی ہے، وہ سود مجھے معاف کر دو، مجھ میں اسے چکانے کی سکت نہیں۔ ان کی آواز میں ندامت اور ملال کی آمیزش تھی جس نے وجدان کو مضطرب کر دیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ہادی بھائی، آپ تو شروع سے ہی لا علم تھے۔ اس لا علمی کی تو سزا کاٹ رہا ہوں، 27 سالوں سے ایک پھانس دل میں چبھ رہی ہے۔ کرب سے ہونٹ کاٹتے ہوئے انہوں نے سختی سے آنکھیں میچ کر پلکوں پر آئی نمی کو اندر اتارا اور کہا، کاش میں ہمیشہ لا علم رہتا۔ ان کی اذیت کو محسوس کر کے وجدان نے سر جھکا لیا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تانیہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے عزیر اور عمیر سر جوڑے بیٹھے تھے اور آہٹ پہ سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا خسر پسر کر رہے تھے؟ تانیہ نے ارد گرد نگاہ گھماتے محتاط انداز میں کہا، انکل چلے گئے؟
ہاں، عزیر نے کہا، پھر جوش میں کہنے لگے، آپ کو پتہ ہے آپی وہ انکل کون تھے؟ تانیہ نے ٹھٹک کر پوچھا، کون تھے؟ عزیر اٹھ کر ان کے پاس آتا بولا، ان کا نام وجدان مصطفیٰ ہے، اور وہ جو لڑکی ہے نا، وہی جن کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہوئی ہے، وہ دادا جان کی بیٹی تھی۔ ان کا نام ملیحہ تھا، اور وجدان انکل ملیحہ آنٹی کے شوہر ہیں، اور دادا جان بھی ہمارے دادا نہیں، وہ پاپا کے چچا ہیں۔ واٹ ربش! تانیہ ناگواری سے بولی، وہ پاپا کے بابا ہوں یا چچا، ہمارے دادا ہی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے، عزیر ہکلایا، پھر چڑھ کر بولا، اچھا نا بات تو سن لیں۔ اور تانیہ مطمئن سی بولی، ہاں بھائی سناؤ۔ اور وہ کہنے لگا، ملیحہ آنٹی نے وجدان انکل کے ساتھ لو میرج کی تھی، اس لیے دادا جان ان سے ناراض ہو گئے، پھر آنٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو دونوں فیملیز میں رابطہ ہی ختم ہو گیا، لیکن اب وجدان انکل اچانک ہی دادا جان سے ملنے آ گئے ہیں۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ اب دادا جان ان سے ناراضی ختم کر کے انہیں فیملی ممبر کے طور پہ قبول کر لیں۔ عزیر کی باتوں سے تانیہ کا اطمینان بڑھتا گیا، وجدان کی زندگی کا یہ طوفان دبے پاؤں گزر گیا تھا۔ کاش یہ سکون مستقل ہو، اس نے دل سے دعا کی۔ تبھی عمیر پاس آ کر جھنجھلاہٹ سے بولا، بیکار کی باتیں کیے جاؤ، اصل بات تو بتاؤ۔ کون سی بات؟ تانیہ چونکی۔ پاپا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی وجدان انکل کے بیٹے سے کر دی جائے۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اس خبر کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان کے سچ جان لینے کے بعد اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ نور الہدیٰ وجدان کو سپورٹ کریں گے، مگر وہ سب جان کر بھی شایان کو قبول کر لیں گے، تانیہ کو امید بھی نہیں تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی اگر وہ ایسا کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں تو صرف اس کی خاطر اسے اپنے پاپا پہ ڈھیروں پیار آ گیا۔ ہولے سے مسکرا کر اس نے پوچھا، پاپا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، لیکن آپ وہاں پر مت جائیں۔ عمیر کی بات سنتے ہی نور الہدیٰ کے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو عمیر جلدی سے بولا، کیوں؟ تانیہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا، آپ کی شادی والی بات پر ماما کا پاپا سے جھگڑا چل رہا ہے۔ کیوں؟ تانیہ نے پھر سے کہا۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمیر بھی ان کے کیوں پر گڑبڑا کر سوچتا ہوا بولا، شاید اسی لیے وہ شایان بھائی کو نہیں جانتی، اور وہ پہلے ہی سے انصر بھائی کو آپ کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، لیکن آپ تو انہیں جانتی ہیں، بابا بتا رہے ہیں کہ آپ کی فرینڈ فائزہ کے پیرنٹس ملیحہ آنٹی کے کزنس تھے، اور وجدان انکل کا ان کی فیملی کے ساتھ کافی اسٹرانگ ریلیشن ہے، اور آپ ان کے گھر شایان بھائی سے مل چکی ہیں۔ ہاں لیکن مجھے باقی باتوں کا علم نہیں تھا، اس نے جلدی سے کہا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ نور الہدیٰ کے کمرے سے جھگڑا کرنے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ تانیہ جانتی تھی کہ اس جھگڑے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس نے بس ایک پل کو سوچا، پھر دستک دیے بغیر دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ بھول جاؤ نور الہدیٰ، میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی، مریم کسی بات پہ تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی تھیں، غصے کی زیادتی سے ان کا تنفس بگڑا ہوا تھا، اور چہرے کے نقوش جن میں ہمیشہ نرمی گھلی تھی کھردرے سے لگ رہے تھے۔ نور الہدیٰ ایک جانب رکھی کرسی پہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بے بس سے بیٹھے تھے۔ دونوں دروازہ کھلنے کی آواز پہ بیک وقت تانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے دیکھتی نور الہدیٰ تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، تانیہ تم یہاں سے جاؤ۔ سوری پاپا مگر میں نہیں جاؤں گی، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر مریم سے بولی۔ ماما میں جانتی ہوں آپ پاپا سے کیوں جھگڑ رہی ہیں، پلیز آپ پاپا کو ہرٹ مت کریں۔ تم کچھ نہیں جانتی، وہ قطعیت سے بولی، تمہیں پتہ ہے تمہارے پاپا شایان مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا لہجہ اتنا ڈل تھا کہ تانیہ گھبرا اٹھی اور نور الہدیٰ کی موجودگی کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، پلیز ماما، پاپا نے اگر فیصلہ کیا تو سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ مگر مریم ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ شایان ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، جس کے نام پہ نور الہدیٰ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کرے گا؟ چپ ہو جاؤ مریم۔ تانیہ کی موجودگی میں نور الہدیٰ خجل ہو گئے تو مریم نے چمک کر کہا، واہ ابھی سے چپ ہونے کو کہہ رہے ہو؟ ابھی تو میں نے تانیہ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کا باپ شایان کی ماں سے ہمیشہ محبت کرتا رہا اور آج بھی کرتا ہے۔ وہ گاڈ سیک مریم، بیٹی کے سامنے تو زبان قابو میں رکھو، وہ جھنجلا کر بولے تو مریم تن سے مسکرانے لگیں۔ کمال ہے، میرے سامنے تو بے دھڑک ملیحہ سے عشق کا اعتراف کرتے ہو، اور اگر یہی بات میں نے بیٹی سے کہہ دی تو تمہیں میری زبان کی فکر لگ گئی؟ تانیہ کے سامنے مریم کے طنز انہیں بے چین کر رہے تھے، مگر وہ کسی طرح چپ نہ ہوئی تو نور الہدیٰ ضبط کی انتہا پہ تانیہ سے بولے، تانیہ تم اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ جی پاپا۔ تانیہ ان کی خجالت محسوس کر کے جلدی سے کہہ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ مریم نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لفظ چبا چبا کر بولی، تانیہ کہیں نہیں جائے گی۔ نور الہدیٰ نے خود کو بیچارگی کی انتہا پہ محسوس کیا، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ صبر کا امتحان تو تم لیتے آئے ہو نور الہدیٰ، 25 سالوں سے میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں جو کسی اور کا دم بھرتا ہے، میں نے اپنا سب کچھ تمہیں بخش دیا، پھر بھی تم میرے نہ ہوئے، ہمیشہ اسی کے رہے جو تمہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ نکل بھاگی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے، نور الہدیٰ نے بھڑک کر کہا۔ جواباً وہ سرد لہجے میں بولی، کسی دوسرے کی بیوی کسی کے بچے کی ماں سے عشق کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ نور الہدیٰ نے کوف سے انہیں دیکھا، پھر تانیہ سے تیز لہجے میں بولے، میں تمہیں جانے کو کہہ رہا ہوں تو جاتی کیوں نہیں؟ اس کا بازو ابھی بھی مریم کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے نور الہدیٰ کی بات سن کر جنونی گرفت اتنی سخت کر لی کہ ان کے ناخن تانیہ کی نرم کھال میں گھس گئے اور چلا کر بولی، یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ ماما پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔
तानिया दर्द से बिलबिलाई तो वो उसके बाजू को झटका देकर सख्ती से बोली, कह दिया ना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। फिर वो गर्दन मोड़ के नूरुल हुदा को देखने लगी और कहा, आज मुझे तुम पे तरस आ रहा है नूरुल हुदा। मुझे याद है सर्कल की कोई एक ऐसी लड़की नहीं थी जो तुमसे शादी ना करना चाहती हो, मगर तुम जिसे शादी करना चाहते थे वो तुम्हें छोड़कर किसी और की बीवी बन गई। सो सैड। वो हमदर्दी जताकर बोली तो नूरुल हुदा तैश में आ गए। मैंने कभी मलीहा को पाने की ख्वाहिश नहीं की। वो एकदम मुश्तइल हो गई। फिर तुम किस लिए उस डाइन का शौक मनाते हो? तानिया को बुरा लगा तो वो फौरन उन्हें टोकने लगी। मामा इतना तो ख्याल कर लें कि वो मर चुकी है। वो तेज़ लहजे में बोली, उसे मरा हुआ मत कहो तानिया, वो मरती ही तो नहीं है। अगर मर गई होती तो आज नूरुल हुदा मेरा होता, मगर उसे जिंदा रहने का ऐसा लालच है कि मर कर भी नहीं मरी। उसका वजूद इस दुनिया से उठ गया, फिर भी वो दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लड़की नहीं आसेब है जिसने हर एक को अपने दाम में गिरफ्तार कर रखा है। एक बाप बेटा मेरे घर में उसके आशिक हैं, एक बाप बेटा उसके घर में उसके नाम की तस्बीह पढ़ते हैं और जाने कौन कौन है जिसे उसने अपने शहर में जकड़ रखा होगा। फिर वो अचानक नूरुल हुदा से बोली, उसमें ऐसा क्या था नूरुल हुदा जो हर कोई उसकी मोहब्बत में मरा जा रहा है? उसमें कौन सी कशिश थी जो कम नहीं होती? क्यों मेरी मोहब्बत उसकी मौत के सामने बेबस है? फिर खुद ही सर झटक कर कहा, जंतर मंतर फूके होंगे उस चुड़ैल ने, वरना कौन उस गिरी हुई लड़की को याद करता जो एक तरफ कजन को उल्लू बनाती रही, दूसरी तरफ वजदान को फांस कर ब्याह रचा लिया। वैसी नहीं थी जैसा आप बोल रही हैं, अगर होती तो कोई उन्हें याद न करता। हाँ, वो नहीं मरी, क्योंकि जो दिलों में जीने का हुनर सीख ले उसे मौत नहीं मार सकती। मरियम ने यूं तानिया को देखा जैसे यकीन ना आया हो ये सब उसने कहा है। फिर तन से मुस्कुराती नूरुल हुदा से बोली, मुबारक हो नूरुल हुदा, मलिहा के आशिकों की फहरिस्त में नए नाम का इजाफा हुआ है। फिर वो तानिया का बाजू झटक कर पीछे हटती खूनख्वार लहजे में बोली, तुम दोनों उससे जितनी भी मोहब्बत कर लो, मेरी नफरत से जीत नहीं सकते। और कान खोलकर सुन लो, मैं किसी कीमत पर मलिहा के बेटे को अपनी बेटी की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नूरुल हुदा ने सर्द सपाट नजरों से उनकी तरफ देखा और काटदार आवाज में बोले, तुम भी एक बात समझ लो, मैं तुम जैसी कमज़ोर औरत के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी दाँव पे नहीं लगाऊँगा। वो रुके फिर कहा, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है मरियम, इतनी कि खुद भी डर गया कहीं मलिहा को भूल ना जाऊँ। मगर वो तुम थीं जिसने कभी मुझे मलिहा को भूलने नहीं दिया। उसकी तस्वीर हमेशा मेरे ज़हन में ताज़ा रखी, लेकिन तुम्हारे इस एहसान के बावजूद आज मुझे यकीन हो गया कि तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो अजनबियत से बोलकर लंबे-लंबे डग भरते कमरे से बाहर चले गए। आसमान पे इतना अंधेरा नहीं था जितना मरियम की आंखों के सामने छा गया था। किसी औरत के लिए इससे बड़ा तमांचा क्या होगा कि उसे कहा जाए कि उसके साथ 25 साल की रफ़ाकत गलती थी। वो गिरने को थी कि तानिया ने बढ़कर उन्हें थाम लिया, फिर सहारा देती उन्हें बेड तक ले आई और उन्हें आराम से बिठाकर उनकी कमर के पीछे तकिया लगा दिया। वो सरासीमा सी तानिया का हाथ थाम कर बोली, तुमने सुना नूरुल हुदा ने क्या कहा? आज उसे मुझसे शादी करना गलती लग रहा है। ये शख्स मुझे और कितनी तकलीफ देगा। तानिया ने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। वो नरमी से बोली, आप भी तो मामा ऐसी बात के लिए पापा से उलझती हैं जो उनके इख्तियार में नहीं। मेरा भी खुद पे इख्तियार नहीं, वो बेबसी से बोली। जितनी शिद्दत से मैंने नूरुल हुदा को चाहा, अगर पत्थर को भी पूछती तो खुदा हो जाता, लेकिन नूरुल हुदा मेरा ना हुआ। ऐसा क्यों सोचती है मामा? मलिहा आपसे पहले पापा की ज़िंदगी में आई थी और आपसे पहले ही पापा की ज़िंदगी से निकल गई। अब अगर वो उनके दिल में है तो क्या? उनकी ज़िंदगी में तो आपके सिवा कोई नहीं। फिर पापा ने कब आपसे कुछ छुपाया? यही तो तुम नहीं समझती। उसकी ज़िंदगी में कोई और होती तो मैं गवारा कर लेती, मगर उसके दिल में कोई और है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी भी जाकर देख लो, आज के झगड़े का फ़ायदा उठाकर वो मलीहा के कमरे में गया होगा। जानता है ना, जब तक वो नहीं मनाएगा मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। सोचा होगा क्यों ना उस सुनहरी मौके का फ़ायदा उठाकर मोहब्बत के मकबरे की ज़ियारत कर ली जाए। और ये वो पहली बार नहीं करेगा। शादी के शुरू दिनों में भी वो अक्सर वहाँ जाया करता था। मैंने रोका तो छुपकर मेरी गैर मौजूदगी में जाने लगा। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा हमारा आमना-सामना मलीहा के कमरे में हो। इसलिए मैंने घर से बाहर मसरूफियात ढूँढ ली ताकि नूरुल हुदा को मौका मिलता रहे और मैं लाताल्लुक़ रह सकूँ। खुद कभी दोबारा मलीहा के कमरे की तरफ नहीं गई और तुम लोगों को भी रोक कर रखा, मगर नूरुल हुदा की गलतफ़हमी है कि मुझे पता नहीं चलता। मैं तो उसकी आँखों को देखकर पहचान जाती हूँ कि आज वो मोहब्बत के मकबरे पे यादों की चादर चढ़ाकर आया है। बोलते-बोलते वो एकदम चुप हो गया और सर तकिए पे डालकर हाँफने लगी, जैसे लंबी दूरी का सफ़र पैदल किया हो। उनकी उदासी तानिया को भी उदास कर रही थी, मगर उसके पास उनकी उदासी दूर करने का कोई हल नहीं था, इसलिए उन्हें समझाने लगी। हकीकत कितनी तकलीफ दे हो, उसकी खूबी यही है कि उसे बदला नहीं जा सकता और जिसको बदला ना जा सके, उसके साथ समझौता कर लेना चाहिए। मरियम ने आंखें बंद कर लीं। कहना बहुत आसान है, मगर करना मुश्किल। क्या तुम कभी मोहब्बत में समझौता कर पाती? कर चुकी हूँ, उसने दिल में कहा। जब मोहब्बत तर्क करना बस में नहीं हो तो समझौता करना पड़ेगा। फिर उनकी बंद आंखों को देखते हुए कहा, आपको तो पापा से मोहब्बत का दावा है, फिर आपने उन्हें अकेला कैसे छोड़ दिया? मरियम ने आंखें खोली, फिर सर तकिए से उठा के उसे देखने लगी जो कह रही थी, जिससे चाहा जाए उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती। पर आपने तो कभी पापा की तकलीफ को महसूस भी नहीं किया। पापा जिसे खुश देखना चाहते थे उसे 27 साल से नहीं देखा और कयामत तक नहीं देख पाएंगे।
آپ اگر انہیں اپنے کندھے پہ سر رکھ کے رونے کی اجازت دے دیتی تو وہ اکیلے خالی کمرے میں بیٹھ کر اپنا دکھ کیوں مناتے؟ آپ ہمیشہ انہیں اپنا بنانے کی ضد کرتی رہیں، خود ان کی کیوں نہ ہو گئیں؟ یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ آپ کے نہ ہو سکے تو کیا شکایت؟ وہ خود اپنے بھی نہیں رہے۔ آپ خود ہی ان سے دور رہیں تو وہ آپ کے پاس کیسے آتے ماما؟ لیکن پاپا نے کبھی آپ کے اور اپنے بیچ کی خلیج ہمیں محسوس نہیں ہونے دی۔ مگر میں جانتی ہوں وہ خوش نہیں ہے اور خوش آپ بھی نہیں ہیں، تو اس لڑائی سے آپ نے کیا پایا؟ تانیا انہیں خاموش دیکھ کر ان کے پاس سے اٹھائی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی، نور الہدیٰ ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں پورشن کی طرف آ نکلیں۔ ہال کے چھت سے لٹکتے جھومر کے نیچے کھڑے وہ سامنے سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ نے آج تک ان سیڑھیوں پہ پاؤں نہیں رکھا تھا۔ ریلنگ کو تھام کر تانیہ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اس نے محسوس کیا اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی ہیں۔ اس نے دوسری سیڑھی پر پیر جمایا تو اس کی سانسیں بھی اتھل پتھل ہونے لگیں، مگر وہ اپنے حواس کو مجتمع رکھے ایک ایک سیڑھی پہ چڑھتی زینے تک آ گئی۔ اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے سامنے منقش آبنوسی دروازے کو دیکھنے لگی۔ بھاری تالا کھلا ہوا کنڈی سے لٹک رہا تھا اور زنجیر ایک طرف کو ہٹی ہوئی تھی۔ تانیہ نے دونوں پٹوں پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سا دھکیلا اور کھلتے چلے گئے۔ تانیہ کو لگا اس پہ طلسم ہو شربا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سرد ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی تو اس نے سانس روک لیا، پھر اس نے ایک قدم اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ نور الہدیٰ سامنے بیڈ پہ دراز تھے، تانیہ کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اٹھ بیٹھے، مگر تانیہ نے ان کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ تانیہ اس روشنی میں نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں 27 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ سب طرف دیکھتی نور الہدیٰ کے پاس چلی آئی۔ بیڈ پہ بیٹھتی ہوئی اس کی نگاہ پائنیتی کی طرف رکھے چھوٹے صوفہ سیٹ پر تھی، جس پہ کچھ فریم ہوئی تصویریں رکھی تھیں اور ٹیبل پہ زیورات کی ڈھیر کے ساتھ عروسی لباس طے کیا پڑا تھا۔ تانیہ نے اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لیں۔ نور الہدیٰ بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ نے گہرا سانس اندر اتار کر کہا، اس ہوا میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، شاید یہ ملیحہ فاروقی کی خوشبو ہو۔ پھر اچانک ہی مڑ کر نور الہدیٰ کو دیکھا، آپ کو یہی خوشبو یہاں لے آتی ہے نا؟ وہ چونک کر بولے، تم مریم کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لو، وہ ایسی بولتی رہتی ہے۔ میں سب جانتی ہوں پاپا، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور وہ انگلیوں کو آپس میں الجھا کر بولی، وہ بھی جو شایان نہیں جانتا۔ اب کے نور الہدیٰ ٹھٹک گئے، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ کر دوبارہ مسکرانے لگی۔ نور الہدیٰ پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا تم شایان کو قبول کر سکتی ہو؟ کیا دادا جان شایان کو ملیحہ کا بیٹا قبول کر لیں گے؟ جواباً اس نے سوال کیا تو نور الہدیٰ چپ سے ہو گئے۔ اگر دادا جان شایان کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جانے دیجیے گا۔ آج اسے اپنا ساتھ میرے لیے مناسب نہیں لگتا، کل اسے اپنا آپ میرے قابل نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بھی اسے کھونا تھا، بعد میں بھی کھو دوں گی۔ پھر وہ اسے سچ کیوں سناؤں جسے سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے؟ بات کرتے کرتے اس کا دل بھرا گیا اور اس نے خود کو رونے سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نور الہدیٰ کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے بھی اسے چپ نہیں کرایا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر تھپکتے رہے۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو خود ہی اس کے کندھے سے سر اٹھا کر آنسو پونچھنے لگی۔ بس، نور الہدیٰ اسے دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے گال پہ ہاتھ مار کر بولے، اپنے پاپا پر اتنا سا بھی یقین نہیں ہے؟ میں تمہیں کبھی کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اسے یقین دلا رہے تھے۔ تانیہ بولی، میں اپنے لیے نہیں رو رہی پاپا، میں تو آپ کے لیے رو رہی تھی۔ محبت بچھڑ جانے کا خوف سے میں نے 3 سال 3 صدیوں کی طرح گزارے ہیں، اور آپ نے محبت سے بچھڑ کر 27 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ محبت تو آباد کرتی ہے نا۔ یہ محبت کا کون سا چہرہ ہے کہ آپ، ملیحہ آنٹی، وجدان انکل اور دادا جان، چاروں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور چاروں برباد ہو گئے۔ نور الہدیٰ جبڑے بھینج کر سامنے دیکھنے لگے۔ خیر، اس نے کہا، جو ہوا برا ہی صحیح مگر بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن آپ کیوں دادا جان سے آج تک ناراض ہیں؟ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ان کی بیٹی مر جائے؟ جو بھی غلطیاں ان سے ہوئیں نادانستگی میں ہوئیں، وقت ہی خراب تھا شاید، ورنہ اتنے بچانے والے ہاتھ ہوں تو کوئی کیسے دریا برد ہو سکتا ہے؟ دادا جان کو اپنی خطا کا اعتراف بھی تو ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں تو تسلی رکھیں، انہیں سزا مل چکی ہے۔ ان کی بیٹی کی موت کو 27 سال گزر چکے ہیں، اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں۔ نور الہدیٰ بے بسی سے بولے، مجھے ان کے زیاں کا احساس ہے، مگر جب ملیحہ کا خسارہ یاد آتا ہے تو ان کی تکلیف بہمینی سی لگنے لگتی ہے۔ وہ الصفیانہ انداز میں بولی، خسارے تو ایک سے ہی ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، دکھ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، بس احساس ہوتا ہے کہ انہیں ملیحہ کے دکھ کا احساس ہے، اسی لیے تو پچھتاتے ہیں۔ نور الہدیٰ تلخی سے بولے، اب پچھتانے سے کیا جب ملیحہ ہی نہیں رہی؟ دھیان رہے پاپا، کہیں ایسا نہ ہو کل جب آپ پچھتائیں تو دادا جان نہ رہیں۔ اس کی بات نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی عمر 77 ہو چکی ہے، بیٹی سے ملنے کی خواہش انہیں اور کتنے دن آپ کی ناراضی ختم ہونے کا انتظار کرنے دے گی؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے پاپا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔
وہ ضرب لگا کر چلی گئی اور نور الہدیٰ کے اندر بھونچال آ گیا۔ وہ رشتوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، مگر بدقسمتی سے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ کئی رشتوں کو کھو بیٹھے تھے۔ اپنے ماں باپ کو بھی جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے بابا جان، امی اور ملیحہ کو ہی اپنی زندگی میں پایا اور انہیں اپنی زندگی کی احساس بنا لیا، مگر ان کی بدقسمتی ایک بار پھر ہاتھ دکھا گئی اور فریال کا انتقال ہو گیا۔ پھر 27 برس کی عمر میں غیر محسوس طور پہ ملیحہ کو دیکھ کر سحرزدہ رہ گئے۔ وہ عام تو پہلے بھی نہ تھی، اور اب تو اور بھی خاص ہو گئی، مگر یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ اب صرف تایا جان بچے تھے، وہ نور الہدیٰ کے لیے کیا تھے سمجھانا مشکل نہیں تھا، لیکن ملیحہ کی موت کبھی نہ بھلایا جانے والا صدمہ تھی، جس نے ان کے اندر اس انتہائی رد عمل کو تحریک دی اور وہ بابا جان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے، مگر ان سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکے، اور وہ محبت ہمیشہ ان کے اندر سر اٹھاتی رہی، مگر ملیحہ کو کھو دینے کا دکھ اس پہ حاوی ہو جاتا۔ آج اچانک ہی تانیہ نے اپنی باتوں سے ملیحہ کے دکھ کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا۔ اب اسے بابا جان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے باپ کی شفقت کو کھو دیا تو بابا جان نے ان کی زندگی کی اس کمی کو آگے بڑھ کر پورا کر دیا، لیکن جب ان کی بیٹی چل بسی تو نور الہدیٰ ان کی تکلیف سے نظر چرا کر لاتعلق ہو گئے۔ آج جو سوچا تو نور الہدیٰ کو ندامت ہونے لگی۔ انسانوں کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ مگر کیا آپ نے ملیحہ کی موت سے سیکھا نہیں کہ وقت کی الٹی گنتی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے؟ جانے سے پہلے انہوں نے تانیہ کی کہی آخری بات کو یاد کیا، پھر اپنی ارکالود پیشانی کو مسلتے ہوئے ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج وجدان سے مل کر کرنل اظہر فاروقی کا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو مقدس صحیفے کی طرح سینے سے لگائے راکنگ چیئر پہ نیم دراز ملیحہ کی تصویر کو نگاہوں میں قید کیے ہوئے تھے، اور ان کا دل ملیحہ سے ہم کلام تھا۔ بابا کی جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری ملیحہ ایسی تو نہ تھی کہ اس کے بابا جان اسے معافی مانگتے اور وہ بے نیاز بنی رہتی۔ 27 سال ہو گئے بیٹا، معاف نہیں کرنا تو سزا ہی دے دو، مگر تم تو اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ تم سے اچھا تو نور الہدیٰ ہے، معاف وہ بھی نہیں کرتا نہ سزا سناتا ہے، مگر اس نے بے رخی کا ہی صحیح کوئی رشتہ تو رکھا۔ اور بیٹا اب تو دل پہ بوجھ بہت پڑ گیا ہے، آج وجدان آیا تھا۔ جاتے جاتے اس بوجھ کا وزن کئی من بڑھا گیا۔ کوئی ایسی سبیل ہو کہ یہ بوجھ میرے دل سے اتر جائے۔ انہوں نے یوں سانس بھرا جیسے واقعی سینے پہ کوئی بوجھ دھرا ہو، جسے اٹھانے کی اب طاقت نہیں رہی کہ کوئی دستک دیے بغیر ہی اندر چلا آیا۔ آتشدان کی زرد روشنی میں انہیں نیم تاریک ہیولہ نظر آیا، اور اس ہیولے میں نور الہدیٰ کا سراپا دیکھ کر بابا جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھلا وہ ان کے کمرے میں کیوں آتے، وہ بھی اس وقت؟ سنہری فریم کی اینک اتار کر آنکھوں کی نمی صاف کرتے انہوں نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نور الہدیٰ ہی تھے جو نیم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے تھے۔ پھر یوں ہی چلتے ہوئے بابا جان کے سامنے دو زانوں بیٹھے، ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجیے بابا جان، وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت سے چور لہجے میں بولے۔ بابا جان نے حیرت سے کہا، کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکا، اس بات کی معافی کہ آپ اپنی ساری زندگی میرے سکھ کی خواہش کرتے رہے اور میں نے اپنی آدھی عمر آپ کو دکھ دینے میں گزار دی، اس بات کی معافی کہ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو قصوروار ٹھہرانے کا حق صرف ملیحہ اور وجدان کے پاس ہے، میں 27 سال تک آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ رک رک کر بولتے ہوئے بابا جان کو وہی پرانے نور الہدیٰ لگ رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیے تو نور الہدیٰ نے سر اٹھا کے انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بابا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے اسی آہستگی سے نور الہدیٰ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور جھک کر ان کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سالوں کی دوری اور ناراضی ایک پل میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ بابا جان شفقت سے بھرپور آواز میں بولے، کون کہتا ہے تم میرے بیٹے نہیں بن سکتے؟ تم میرے ہی بیٹے ہو، بس ذرا ناراض ہو تو کیا بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا نہیں رہتا؟ اب ان کے بال سلجھا رہے تھے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہارا غصہ تمہاری ناراضی جائز ہے، ہاں مگر دل دکھتا ہے تو کیا؟ میں نے بھی تو ملیحہ کا بہت بار دل دکھایا ہے، شاید اسی طرح کفارہ ادا ہو جائے۔ نور الہدیٰ نے بےتابی سے ان کے ہاتھ تھام کر بولے، کیوں اس کا دل دکھاتے تھے؟ جانتے تھے وہ کتنا اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار مجھ سے بھی کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں، کیوں آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرتے؟ آپ آج مجھے ملیحہ کے سوال کا جواب دیجیے۔ آج اچانک ہی انہیں ملیحہ کا سوال یاد آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بابا جان نے جو سنا کہ یہ ملیحہ کا سوال تھا، انہیں دکھ نے آ گھیرا، سسکتے ہوئے کہنے لگے، میں ڈرا ہوا انسان ہوں نور الہدیٰ، موت نے مجھ سے ہر اس شخص کو چھین لیا جس سے میں نے محبت کی۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس وجود سے محبت کرتا ہے وہ ماں ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب اماں جی چل بسیں۔ آج 77 برس کی عمر میں بھی مجھے ان کی آغوش یاد آتی ہے۔ پھر ابا میاں بھی جلدی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، پر چلو ان کو تو عمر ہو چلی تھی، سمجھا لیا خود کو، مگر بھائی جی کی تو عمر مرنے کی نہیں تھی، وہ 28 سال کے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی تو بہت زندگی باقی تھی اور وہ اچانک ہی دنیا سے اٹھ گئے۔ تمہاری ہر خوشی مناتے ہوئے میرے دل میں ان کی موت کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، ایک ایک کر کے وہ سارے خواب پورے تو ہو گئے مگر ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ بہت بڑا جھٹکا تھا نور الہدیٰ،
فریال مجھے نہ سنبھالتی تو میں کبھی اس جھٹکے سے نہ سنبھل پاتا۔ فریال آئیڈیل بیوی تھی، سمجھنے والی، ساتھ دینے والی، محبت کرنے والی۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ملے صرف 18 سال۔ ایک عورت جس سے محبت بھی ہو، پھر وہ بیوی بھی ہو اور بچے کی ماں بھی، اگر موت اسے الگ کر دے تو کیسا لگتا ہے جانتے ہو؟ وہ ہانپتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے کچھ بولے بغیر نظر جھکا لی اور بابا جان سر پیچھے ٹکا کر ملیحہ کی تصویر کو دیکھنے لگے۔ ملیحہ فریال کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ تھی۔ میں سب کو کھو چکا تھا لیکن ملیحہ کو کیسے کھو سکتا تھا؟ اس میں تو میری جان تھی۔ تم خود بھی باپ ہو نور الہدیٰ، اولاد کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اولاد سے ایک پل کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ دائمی جدائی کا تو تصور کون کرے گا؟ مگر یہ خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے جس سے بھی محبت کی وہ جدا ہو گیا، مگر مجھ میں ملیحہ کی جدائی سہنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا میں اس سے محبت نہیں کروں گا، مگر دل بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جاتا۔ لیکن میں اس کے چہرے پہ نظر ڈالنے سے ڈرتا کہ کہیں اسے میری نظر نہ لگ جائے، مگر وہ خود ہی میرے پاس آ جاتی، میرے قدموں میں بیٹھ جاتی، پھر میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بابا جان کہہ کر پکارتی تو میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔ خود پہ چڑھایا خول چٹکنے لگا، لیکن کہیں ٹوٹ نہ جائے اس ڈر سے میں اسے خود سے دور کر دیتا۔ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا نور الہدیٰ۔ ملیحہ بیٹی تھی، مجھے پیار آتا تھا اس پہ، اس کی مسکراہٹ پہ، لیکن نظر نہ لگ جائے اس خوف سے میں نے خود پر اس کی خوشیاں حرام کر لیں۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہے نظر نہ آئے مگر وہ خوش ہے، اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ اسے نظر لگ جانے کے ڈر نے آپ کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ خود اس کی خوشیوں سے دور رہتے رہتے اسے ہی خوشیوں سے دور کر دیا۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر شوق نور الہدیٰ نے شکوہ کیا تو بابا جان نے کہا، ملیحہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، بس ایک فرق تھا، فریال شوق تھی اور ملیحہ خاموش۔ اس کی خاموشی نے مجھے فیصلے سنانے کی عادت ڈالی تھی۔ ملیحہ نہیں جانتی تھی مگر تمہیں تو پتہ ہے تم دونوں کی شادی کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ پھر ملیحہ نے وجدان کا ذکر کیا تو مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، مگر اس کی اداس صورت دیکھی نہیں گئی اور زندگی میں پہلی بار میں نے فیصلہ بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس دن میں شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کسی بھی وقت وجدان کو لے کر آ جائے گی، مگر وہ لوٹی تو تنہا تھی۔ پھر جب اس نے چپ چاپ تمہارے ہاتھوں سے انگوٹھی پہن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وجدان شادی کا ارادہ کر کے مکر گیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کی بات کاٹ کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ فرض کیوں کر لیا کہ وجدان نے انکار کر دیا ہوگا؟ میں اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بول کر ہونٹ کاٹنے لگے، پھر سسک کر بولے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نور الہدیٰ اور اس غلطی کی سزا بھی ملی، میری بیٹی مر گئی۔ وہ اس طرح بول کر رو پڑے جیسے ملیحہ آج مری ہو۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ نور الہدیٰ کے گال بھی بھیگنے لگے تھے۔ انہوں نے تعصب کی نگاہ بابا جان پہ ڈالی، پھر ان کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے، ہم کب تک ایک ہی دکھ پہ الگ الگ آنسو بہائیں گے بابا جان، کیوں نہ مل کے رویا کریں؟ بابا جان نے اچانک ہی اپنے ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے، پھر بھرائی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دو نور الہدیٰ۔ نور الہدیٰ تیزی سے ان کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ میں کہہ چکا ہوں یہ حق مجھے نہیں ہے۔ تمہیں حق ہے نور الہدیٰ، میں نے اس لڑکی کو مارا جس سے تمہیں محبت تھی، میرے ہاتھوں تمہاری دن کی دنیا برباد ہوئی۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، اور جانتے ہو اعتراف کے بعد جزا و سزا کے عمل میں تاخیر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ سکوت ناقابل برداشت ہے نور الہدیٰ، اسے توڑ دو۔ ٹھیک ہے۔ نور الہدیٰ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولے، اگر میرے کہہ دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ وہ رکے، پھر ان کی طرف دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر بولے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ بابا جان کو لگا کسی نے ان کے سینے سے خنجر کھینچ نکالا، مگر زخم تو باقی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ایک معافی اور مل جائے تو باقی کا بوجھ بھی اتر جائے گا، بس پھر تھکن باقی رہ جائے گی۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولے، کاش وقت لوٹ آئے اور تمہاری جگہ ملیحہ میرے سامنے بیٹھی مجھ سے وجدان کا ساتھ مانگ رہی ہو۔ اس بار میں انکار نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں حسرت کھلی ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نیچی آواز میں بولے، وقت لوٹ آیا بابا جان، لیکن ملیحہ کی جگہ تانیہ نے لے لی ہے اور فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس بار انکار مت کیجیے گا۔ نور الہدیٰ کی آواز رند گئی تھی۔ بابا جان مضطرب ہو گئے، اقرار بہت مشکل ہے، پلیز بابا جان، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جو ہو چکا ہے اسے دوبارہ مت ہونے دیں، میری بیٹی کو کچھ نہ ہو دینے دیں۔ 27 سال پہلے ایک گھاؤ دل پہ لگا تھا جو آج بھی رس رہا ہے، میرے دل پہ دوسرا زخم نہ لگائیں۔ میری تانیہ خوش نہ رہی تو میں بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، پلیز بابا جان، تانیہ کی خاطر شایان کو قبول کر لیں۔ آپ کا سچ میری بیٹی کو مار دے گا، میری بیٹی کو اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ عاجزی سے نم آواز میں منتیں کر رہے تھے اور بابا جان کے ماتھے پہ سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے بھائیوں نے اس کے کمرے میں دھاوا بول دیا، آپ ہی اٹھیں، جلدی سے اٹھیں نا۔
وہ اس پر سے کمبل کھینچ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ بیچاری حواس باختہ سی کیا ہوا کرتی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جلدی نیچے چلے، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کیا بدتمیزی ہے عمیر، میں رات کو 3 بجے سوئی ہوں اور تم دونوں صبح صبح میرے سر پہ ڈھول پیٹنے آ گئے ہو۔ اوفو آپی، آپ چلیں تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں؟ عزیر بولا، پھر اس کے نانا کرتے وہ دونوں زبردستی اسے بازو سے پکڑ کے بستر سے کھینچتے نیچے لے آئے۔ وہ دیکھیں، لان میں جا کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تانیہ جھنجھلا کر اس طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نور الہدیٰ اور بابا جان چیئرز پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسا کوئی منظر ان تینوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ایک طرف تو وہ خوش تھی کہ آج شایان اس کے پاپا سے ملنے آ رہا ہے، دوسری طرف اسے بابا جان کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ متضاد کیفیتوں میں گری وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو نور الہدیٰ اور بابا جان کے علاوہ عمیر اور عزیر بھی ٹیبل پہ موجود ہے۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی وہ بولی تو عمیر بولا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاپا آفس نہیں گئے۔ سلائس پہ جیم لگاتی ہوئے اس جواب پہ حیرت سے بولی، پاپا تو اس لیے آفس نہیں گئے کیونکہ آج کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے۔ عزیر اس کی بات دہرا کر بولا، میں بھی اس لیے کالج نہیں گیا کہ آج کوئی پاپا سے ملنے آ رہا ہے۔ ویسے آپ آفس کیوں نہیں گئی؟ عزیر نے میں نے خیزی سے کہا تو آنکھیں نچائیں تو وہ چڑھ کر بولی، میری مرضی۔ پھر سلائس دانتوں سے کتر کر بولی، ماما نظر نہیں آ رہی۔ وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی، لگتا ہے آج بھی تک ان کا موڈ خراب ہے۔ عمیر کی سنجیدگی سے بتانے پر تانیہ چپ سی رہ گئی اور ایک نگاہ نور الہدیٰ کے خاموش چہرے پہ ڈال کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی وہ سب ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ مریم غیر متوقع طور پہ ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر آتی نظر آئیں۔ وہ چلتی ہوئی آئیں اور نور الہدیٰ کے سامنے جا کھڑی ہوئیں۔ وہ سر اٹھا کے انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، مجھے ملیحہ کے کمرے کی چابی چاہیے۔ ان کے تیور عجیب سے ہو رہے تھے۔ نور الہدیٰ تز بز میں گھر گئے۔ وہ ان کی آفت مچانے والی طبیعت سے واقف تھے مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو، میں لاتا ہوں۔ آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نور الہدیٰ نے چابی ان کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے ہولے سے کہا، خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نور الہدیٰ ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے اور وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر اور عزیر تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں مگر بابا جان کے چہرے پہ تشویش تھی۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ پہ خاموش کھڑے تھے اور تانیہ بھی ان کی طرح چپ بیٹھی اٹا پٹخ کی آوازوں کا شعوری طور پہ انتظار کر رہی تھی مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نور الہدیٰ اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو ہال سے اندر آتی مریم سامنے آئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے۔ مریم ہاتھوں میں کچھ فوٹو فریم اٹھائی ہوئی تھیں، انہیں ایک ہاتھ سے سنبھال دی۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چابی نور الہدیٰ کی طرف بڑھائی، تمہاری امانت۔ نور الہدیٰ نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لی تو بولی، جا کر تسلی کر لو۔ پھر بہادر کو آواز دے اپنے ساتھ آنے کا کہتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ نور الہدیٰ کچھ دیر اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے پھر چابی پاکٹ میں ڈال کر لاؤنج میں چلے آئے۔ بہادر ان کی ہدایت پہ دیوار پر سے کئی فریم اتار چکا تھا۔ پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پہ پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا، ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر میں ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی کہ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب، وہ نور الہدیٰ کو کنکھیوں سے دیکھتا ہوا بولا اور رفو چکر ہو گیا۔ نور الہدیٰ چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے۔ اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹی۔ نور الہدیٰ سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے، بولے، یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات پر سن کر اداسی سے بولی، جب میں ملیحہ کی تصویر تمہارے دل سے ہی نہ اتار پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نور الہدیٰ نے انہیں دیکھا، پھر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا، مریم۔ وہ ایک دم ہاتھ اٹھا کر بولی، بس نور الہدیٰ کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نور الہدیٰ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزتے دیکھتے رہے، پھر ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو، وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتی ہوئے ان کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ صاحب، بہادر بوتل کی جن کی طرح حاضر ہوا اور اچانک سے بولا تو نور الہدیٰ نے مریم کے شانے سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ وجدان صاحب آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بابا جان کو اطلاع کرو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر وجدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگے۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ رک کر پلٹے اور انہیں دیکھ کر بولے، آج چاہے ملیحہ کی بیٹی کی شکل نہ دیکھو پر کیا کل تانیہ کے شوہر کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کرو گی؟ اور یاد رکھنا یہ فیصلہ میرا نہیں ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولی، چلو۔ نور الہدیٰ کے چہرے پہ بڑی جانبدار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم ان کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولی، میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور فوراً پلٹ کر چلنے لگے۔ گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے وجدان کو دیکھ کر نور الہدیٰ ان کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم ہادی بھائی، وجدان نے ان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔
نور الہدا ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہو گئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے، پھر شایان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لاک کر کے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ورزشی جسم پہ بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ مرون کلر کی شرٹ پہنے لمبے چوڑے سراپے والا شایان نور الہدا کو پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی تھی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، دونوں کی ہی آنکھوں میں چمک لہرائی تھی پر لب مسکرا نہ سکے۔ شایان اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا نور الہدا سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نور الہدا اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجدان سے بولے، ان سے ملو وجدان، یہ مریم ہے میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وجدان خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیے۔ اور شایان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے تو تانیہ نے جھٹ سے آگے ہو کر وجدان کو سلام کیا۔ پل بھر کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نور الہدا کے ہمراہ ہی اندر آ گئے۔ نور الہدا انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کی بجائے سیدھے لاؤنج میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ عزیر نے عمیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وہ تو وجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے ہر کوئی چپ سے رہ گیا، پھر نور الہدا وجدان سے بولے، تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں۔ اور جانے لگے تو وجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، آپ اجازت دے تو میں انہیں لے آؤں؟ نور الہدا نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی، پھر انہیں لیے بابا جان کے کمرے تک آیا اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولتی اندر قدم رکھا اور ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھیں وجدان کا دل بن گئی تھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے جو ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بابا جان چٹک کر بولے، میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے کہ 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو تم سے کیوں نہیں ملا؟ جاؤ وجدان، چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا، تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو وجدان دکھ سے بولے، لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب 27 سال بعد بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ وجدان توقف کے بعد کہنے لگا، وہ مجھے، آپ کو اور ہادی بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے، نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد 10 سال تو جیسے میری عمر سے تحلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا پر شایان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجیے بابا جان۔ انہوں نے عاجزی سے کہا تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں تمہیں قبول کر لیتا، پھر شاید ملیحہ بھی نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت تھا۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور آج مجھے اس کی موت کا سوگ مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا رن گیا۔ میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی، کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دے کر لینے میں ان کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا ہے، وقت ہر درد کی دوا ہے۔ آپ اگر صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہو ہی جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وجدان نظریں چرا گیا۔ برداشت درد سے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کہی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شایان کو بھی لایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شایان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں، آپ جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک آتے ہیں، مگر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے کہ کچرے کے ڈھیر پہ پڑی مسخ شدہ لاش ان کی بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں، اور تانے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے بعد شایان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں میں نے اسے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی مجھ سے، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ ان کی بات سن کر بابا جان بولے، نور الہدا بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی، اگر شایان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟
पता नहीं क्यों वो हँस पड़े। अल्लाह को मेरे ईमान पे बड़ा शक है, बार-बार आज़मा कर भी उसे यकीन नहीं आता कि और मुझे एक के बाद दूसरी आज़माइश में डालता रहता है। जहाँ इतनी आज़माइशें भुगत लीं, वहाँ एक और आ जाने से क्या होगा? बल्कि अच्छा होगा जो ऐसा हो जाए। मौलवी साहब मरहूम कहा करते थे, शयान का नसीब मेरे नस्ब से जुड़ा है। अच्छा होगा अगर उसका नसीब मेरे नसीब से अलग हो जाए। मेरे नसीब की सख्तियाँ अब उसके नसीब पे साया डालने लगी हैं। कल वो बार-बार शयान को अपनी बर्बाद उम्र का हासिल कह रहे थे, आज उसे खुद से अलग करने की बात कर रहे थे। बाबा जान हसरत से अपने सामने बैठे उस शख्स को देख रहे थे जो किसी और के फ़ायदे की लालच में अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूँजी लौटाने को कमर बस्ता था। उन्हें याद आया कि मलीहा की डायरी में उन्होंने पढ़ा था कि एक बार मलीहा की किसी बात पे विजदान ने मज़ाकन इकरार किया था, मैं पागल भी हूँ और दीवाना भी, और बाबा जान ईमान ले आए। वो वाक़ई पागल और दीवाना था। ठीक है, आज कोई उसे पत्थर नहीं मारता और उसके पास मेंटली नॉर्मैलिटी का सर्टिफ़िकेट भी है, मगर दीवाना फिर भी दीवाना था। और बाबा जान को यकीन होने लगा था कि दुनिया भर के साइकियाट्रिस्ट मिलकर भी इलाज कर लें तो भी उसकी दीवानगी ना जाएगी। विजदान बाबा जान को साथ लिए लाउंज में आए तो वहाँ बैठे हर शख्स की नज़रें उन दोनों पर ठहर गईं। शयान तो उन दोनों को देखकर इस तरह में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उसके अंदर हिजान बरपा था, मगर वो अफरा-तफरी का मुज़ाहिरा किए बगैर बड़े-बड़े कदम उठाता उनके सामने जा रुका तो बाबा जान भी रुक गए और उसे देखने लगे। बाबा जान के नकूश में मलीहा की झलक साफ नज़र आ रही थी, जिसे महसूस करके शयान गोया हुआ, सर मेरी माँ नहीं है, मगर दिल तो है जो चाहते मेरी माँ ज़िंदा होती, जो मुझे उँगली पकड़कर चलना सिखाती, मुझे अपने हाथों से खिलाती-पिलाती और फिर जब मैं थक जाता तो मुझे गोद में लेकर लोरी सुनाती, जिसे सुनते-सुनते मैं उनकी गोद में सो जाता। मगर मैं एक पल के लिए भी अपनी माँ की आगोश को महसूस नहीं कर सका और शायद उन्हें खुद से करीब महसूस करने के लिए ही मुझे हर उस शय से मोहब्बत हो जाती है जिससे अम्मी को मोहब्बत थी। अबू बताते हैं अम्मी को आपसे बहुत मोहब्बत थी, मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है। वो रुका फिर कहने लगा, मगर मैं जानता हूँ सर, आपको मुझसे प्यार नहीं है, लेकिन मेरी माँ आपकी बेटी थी। उनकी खातिर मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि कभी-कभी आपसे मिलने आ जाया करूँ। वो जब तक बोलता रहा बाबा जान चुप रहे। जब वो चुप हुआ तो बोले, जिसे तुमने माँ कहा है वो मेरी बेटी थी। उनकी आवाज़ की वो गूंज, वजदान ने दुआ की, काश वो बहरे हो जाएँ। भला वो इन लफ्ज़ों को कैसे सुन पाएँगे जो शयान की ज़िंदगी में अंधेरा करने वाले हैं। वो चश्मे तसव्वुर से शयान के तारीक होते चेहरे को देख रहे थे। नूरुल हुदा ने बेसाख्ता वजदान के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा, फिर फ़ौरन ही उनकी नज़र तानिया पर गई, जिसका साँस तक रुक चुका था। बाबा जान ने उसी गूंजदार आवाज़ में अपना जुमला मुकम्मल करते हुए कहा, इसीलिए दोबारा मुझे सर कहने की जुर्रत नहीं करना। वजदान ने बेख्तियार शुक्र इख्तियार किया, उनकी दुआ कबूल ना हुई, वरना वो शयान के चेहरे पे रोशनी बिखेरते लफ्ज़ों को कैसे सुन पाते। तानिया का साँस भी वो हाल हो चुका था और नूरुल हुदा की जान लौट आई थी। शयान उनकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ बोला, तो क्या मैं आपको नाना जान कहूँ? तुम मुझे उसके सिवा और क्या कह सकते हो? वो पूछ रहे थे। शयान कंधे उचकाकर बोला, कुछ भी नहीं। फिर कहा, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? और उन्होंने मुस्कुराकर शयान को गले लगा लिया। उसने मलीहा की कोख से जन्म नहीं लिया था, फिर भी बाबा जान को एक पल के लिए यूँ लगा कि उन्होंने मलीहा को गले लगाया हो। मेरा बहुत दिल चाहता था कि आपसे मिलूँ, मगर डर भी लगता था कहीं आप मिलने से इनकार ना कर दें। नाना जान, आपका कभी दिल नहीं चाहा कि आकर मुझसे मिलते? वो इनसे लिपटा हुआ कह रहा था। बाबा जान खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उससे अलग होते हुए बोले, जो होना चाहिए था और जो ना हुआ उसे जाने दो। यूँ भी वक्त गुजर जाने के बाद उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक ही कह रहे हैं, मलाल करने से कब गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। चले छोड़ें इन बातों को, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, आइए। वो इन्हें लेकर सोफ़े की तरफ बढ़ा। विजदान भी अनहोनी को होता देखकर हैरानी से नूरुल हुदा के साथ जा बैठा। दोनों के बीच कोई बात नहीं, मगर नज़रों का तबादला हुआ था। बैठने के बाद शयान बोला, मैं जानता हूँ नाना जान कि आप अम्मी से बहुत नाराज़ हैं, इसीलिए कभी मुझसे और अब्बू से नहीं मिले। लेकिन अगर आज मैं अम्मी की तरफ से आपसे माफ़ी माँगूँ तो भी क्या आपकी नाराज़गी ख़त्म ना होगी? बाबा जान उससे बात सुनकर बोले, मैं मलीहा से नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मुझे वजदान से कोई शिकायत है। वजदान ने फ़ौरन नज़र उठा के उन्हें देखा। वो भी उन्हें ही देख रहे थे। वजदान के देखने पे नज़रें झुकाते हुए बोले, मुझे नूरुल हुदा को देखकर रश्क आता है। ये अपनी बेटी से इतना करीब है कि वो अपने दिल की हर बात नूरुल हुदा से बेझिझक कह देती है और नूरुल हुदा भी उसके दिल की बात सुनता है और उसकी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे वजदान ने तुम्हारी खुशियों के आगे कोई हद नहीं रखी और सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ तक चलाया, ये जानते हुए भी कि अगर अज़हर फ़ारूकी ने नूरुल हुदा से बाप बनना ना सीख लिया होता तो आज वजदान मुस्तफ़ा कसर फ़ारूकी में अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी भी हार जाता। ये दोनों दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं और मलीहा दुनिया की सबसे अच्छी बेटी, और मुझे यकीन है कि अगर उसकी आगोश में तुम होते तो वो सबसे अच्छी माँ होती। वो चुप हो गए थे। फिर उनके बराबर बैठे शयान ने अजीब सी हरकत की। वो अपनी जगह से खिसक कर कारपेट पे घुटनों के बल बैठ गया। फिर उनके घुटने पे हाथ रखकर सर उठा के उन्हें देखते हुए पुकारा, नाना जान। उसका अंदाज मलीहा की आदत से इस कदर मुशाबे था कि बाबा जान के अंदर हलचल सी मच गई। उनकी आंखों में नमी उमड़ते देखकर शयान ने हैरान होकर पूछा,
کیا نانا جان؟ وہ کستن مسکرا کر بولے۔ تم نے اس طرح پکارا کہ ملیحہ یاد آ گئی، وہ مجھے اس طرح پکارا کرتی تھی۔ پھر اسے آزردہ ہوتے دیکھ کر فوراً خود کو سنبھال کر بولے، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور وہ نیچی آواز میں بولا، میں کبھی امی کی قبر پہ نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی وجدان سے نہیں کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شایان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتح پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں کہ مجھے امی کی قبر پہ لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں کہ انہیں امی کی قبر کی جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر وجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گئے تھے۔ نور الہدیٰ نے بھی ٹھٹک کے انہیں دیکھا تھا اور بولے، وجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شایان نے اچنبے سے کہا۔ نور الہدیٰ بولے، کیونکہ جسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو اس کی قبر پہ فاتح کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی بات سن کر شایان بولا، پھر تو آپ بھی امی کی قبر پہ نہیں جاتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی امی سے بہت محبت تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آئے ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور الہدیٰ کی آواز سست ہو گئی تھی۔ ان کی بات سن کر مریم کے دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھیں اور وہاں سے چلی گئیں، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا، مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا، کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شایان بابا جان سے کہہ رہا تھا، آپ بھی امی کی قبر پہ نہیں جاتے؟ نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر میں اس کی قبر پہ کیسے جاتا؟ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھیں، اسے دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا ہوں اگر نور الہدیٰ نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی مجھے معاف کر دے گی، مگر آج جب نور الہدیٰ مجھے معاف کر چکا ہے، پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پہ رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے، ابھی اترا نہیں ہے، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ وجدان کے نام کا ہے اور اس کے معافی کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کے لیے معافی کی بات کریں بابا جان؟ وجدان نے اس کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وجدان پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی ملیحہ کے لیے مجھے کسی شخص کا انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ غلط کیسے ہوا؟ غلطی تو وقت میں تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں تھا، اور بابا جان اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشیت ایزدی یہی تھی۔ ملیحہ اتنی عمر لکھوا کر لائی تھی جو انہوں نے گزار لی۔ 20 سال واقعی بہت کم ہے، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے یہ جانا کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ خواب جیسے عالم میں بولے، 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے مل لیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تم میرے سامنے لے آئے۔ تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچ تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا، کاش تم مجھ سے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں وہ جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی، برسوں کی رائیگانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے یہ اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی ہے، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہیں کر سکا، لیکن آج میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گم سم بیٹھے وجدان کے پاس چلے آئے، انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا، اور انہیں ایسا لگا کہ کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگائے ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی۔ قبرستان کی خاموشی فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلی جا رہی تھی۔
جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی۔ سفید سنگ مرمر کی قبر کی اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی اور کتبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخی پیدائش 15 دسمبر 1959، تاریخی وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کی دائیں بائیں موجود نور الہدا اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہ رہی تھی، وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنیتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اپنے دل پہ قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کی دائیں جانب نور الہدا اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے اور تینوں کے ہاتھ فاتح کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ تینوں لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہ پائی۔ وہ تینوں لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے، مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ تین لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کے اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئیں۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئیں۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا، اسے اپنی پوروں میں جذب کرتی ہوئی اس نے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پہ زلزلے آ رہے تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کر گیا۔ وہ بھرائی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں، بے شک کمی مجھے گلے نہ لگا سکیں، مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا مگر وہ پھر بھی بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے، یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بدنصیب ہے شایان، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے، پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ شام سرمئی ہو گئی تھی، کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوا سے پھڑ پھڑائی، پھر بجھنے کی بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سرگوشی، ایک تھکن بھری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا، میں کبھی نہیں جان پائی کہ کیسے کسی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کسی دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور وہی میں نے کی۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بھری آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی، مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانی والی خواہش کی تھی اور روز کی طرح ہی اپنی خواہش کا گلا خود ہی گھونٹ ڈالا تھا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پر کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئی تو یقین آ گیا اور امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کو دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے، مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتی، بری عادت ہے یہ، وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا۔ نور الہدا نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرنس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہدا دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندازے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ چلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھیرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور الہدا حیرت سے بولے، پھر ٹھٹک گئے۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانی کی ہی تھی۔ ازدواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور الہدا نے کبھی انہیں روتے نہیں دیکھا، مگر آج اس وقت ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار رو رہی تھیں۔ چہرے کے تیکھے نقوش ملاحت میں ڈوبے تھے، آنسوؤں سے دھل کر ان کے چہرے کی چاندنی نکھر آئی تھی۔ مستقل رونے سے ان کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھیں
انہوں نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ سر گھٹنم میں رکھ لیا اور بے آواز رونے لگیں۔ نور الہدیٰ کو انہیں روتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، وہ پاس بیٹھ کر ان کے بال سہلاتے ہوئے نرمی سے بولے، تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر چہرہ موڑ کے انہیں دیکھا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نور الہدیٰ کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ان کے سر پہ رکھے ہاتھ کو ان کے چہرے تک لا کر انگوٹھے سے ان کے گال سے نمی سمیٹتے ہوئے بولے، 25 سال میں آج پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ تم بس لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی ہو۔ اگر مجھ سے شکایت ہو تو کہو، بلکہ ایسا کرو جھگڑا ہی کر لو، مگر یوں رو کر میری عمر بھر کی محنت برباد نہ کرو۔ تم نے ملیحہ سے محبت کیوں کی؟ ہمیشہ ہی شکایت کرتے ہوئے مریم آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتی، مگر آج واقعی کچھ ہوا تھا جو یوں ٹوٹ کر بکھرتی ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ نور الہدیٰ نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نیچی آواز میں بولے، کی کب تھی؟ ہو گئی تھی۔ مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائے، کون کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تھکن بھری آواز میں بولی، محبت کرنے میں اور محبت ہو جانے میں فرق ہے۔ یہ معاملہ اختیار اور بے اختیاری کا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، مگر ملیحہ کو نہ چاہنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ نور الہدیٰ عاجز آ کر بولے، تم میری بیوی ہو مریم، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ملیحہ میری کچھ نہیں تھی، صرف محبت ہی اس سے کی تھی، کبھی اسے پانے کی آرزو نہیں کی، مگر تمہیں پانا چاہا تھا اور پا لیا۔ وہ حسرت سے بولی، کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سم ہو کر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی آزردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے۔ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں احساس کرانا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ نور الہدیٰ۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگی، میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پہ رکھ دو، اور بدلے میں مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کی وہ جنون اور دیوانگی نور الہدیٰ کو بکھلا گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے بس وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم مجھے تہی داماں کر دو، مجھے اپنے گھر سے اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کا ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھی اور دکھ سے بولی، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کا اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدیٰ بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم خود نہیں جانتے نور الہدیٰ کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے، جس پہ پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، میں کیسے اندر آؤں؟ وہ روحانسی ہو گئیں تو نور الہدیٰ مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اس طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے، حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہدیٰ تھک کر بولے، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں۔ آج ایسا کرو میری اداسی سمیٹ لو، وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے میں کبھی تمہارے پاس اپنے درد لے کر نہیں آیا، لیکن آج اکیلے نہیں رہ پاؤں گا۔ ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے، تم پاس ہوئی تو سنبھال لوگی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نور الہدیٰ، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اسے محبت کرتے ہو۔ وہ سچ مجھ حیران تھی۔ تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدیٰ یہ کہہ کر رو پڑے، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کانپ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی، انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پہ رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کا بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر مریم کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھیں۔ ان کا دل گداز ہونے لگا، وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں، اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم،
نور الہدا نے بند آنکھوں سے کہا اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی مگر ہلکی ہلکی خنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ راڈ کی ڈبل سیٹر چیئر پہ تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تکے تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شایان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پہ ہلکا سا مارا، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولے، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شایان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیچز نہیں مل رہے ہیں، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑبڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی آدمی مجھے چین سے نہیں لینے دیتا، جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بیزاری میں جو ناز چھپا تھا وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پہ چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے اور آپ اسے ڈانٹنے کی بجائے ہنستے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی، ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شایان نے اسے دیکھتی ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور دراز کھول کر باہر نکال لیا۔ شایان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیجز موجود تھے۔ بس یہیں پر نہیں دیکھا، وہ گدی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، صاف کیوں نہیں کہتے، میں پاس نہ دکھوں تو چین نہیں پڑتا، جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈھٹائی پہ تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہو؟ کس حالت میں؟ اس نے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جیم ہٹانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جاؤ جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھائی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلوایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پہ کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو، دیر تک سونے کی عادت تو نہ ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتہ؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ اٹھلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا تھا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تمہارا ناشتہ تیار کر لوں؟ میں ناشتہ نہیں کروں گا، وہ باتھ روم کی طرف جاتا ہوا بولا، جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب سینڈوچ پلیٹ اور جوس کا گلاس کمرے میں لے کر آئی تو شایان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شایان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پہ رکھتے دیکھ کر کہا، اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کر اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شایان آخری نوالہ منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اس نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شایان نے گلاس ٹیبل پہ رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شایان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں 1 دن آتے تھے، پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا، اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو، مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس ذرا وقت نہیں ہے۔ کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیب کا دروازہ کھول کر اس کی طرف مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا، وہ ہنسا پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سخت چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے، اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے بیچارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، اللہ حافظ ابو۔ اللہ حافظ، انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے بھی جواب دیا۔ پولیس جیپ فوج سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس چلی آئی، میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ، وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پہ رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئی۔ ملیحہ ٹیرس کی ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے، بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پہ آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پہ لہراتا دھنک بکھیرا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد، اور ایک یاسیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین صحیح، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا واہمہ حقیقت بنا کہ حقیقت واہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پہ رکھ کے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا۔
اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پہ نرم انگلیوں کا لمس جگا تھا۔ وہ ابھی اس احساس سے سنبھلے نہ تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ پہ ملائمت سے گرفت کر لی، اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کر ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہیں، مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئیں۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پہ اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کی جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پہ ریشمی زلفیں لہرائی تھیں، جن کی مہک نے ان کے رہے سہے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پہ گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں، اور تیز اور تیز۔ درد چھانے لگا تھا، نشہ بڑھنے لگا، اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا، کرتے رہے ہیں عمر بھر کس راہ گزر کی جستجو۔ آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھی ہر روشنی ہر آرزو۔ تیز تھی موجے بلا مرگ تمنا عام تھی، چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے جلتے رہے۔ دیکھو کہ پھر سیکل ہوئے شہر وفا کے آئینے، آتی رتوں کی آہٹیں بیتے دنوں کے نقش پا۔ دیکھو کہ وہ آرام جا ہم پہ ہوا پھر مہربان۔ ہم نے بھلا کس سے کہا، لیجیے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پہ رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پہ نظر ڈال کر مسکرائی، ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اس نے حیرت سے کہا، پھر سے پکارنے لگی، ابو چائے تو پی لیں، پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی، اسے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ ابو؟ آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو وہ بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی تھی، ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کے بین کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے، مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کے گالوں پہ بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہی ملک عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پہ ختم اس کی کہانی۔ اوف اللہ، آخر میں وجدان کو بھی انہوں نے مار دیا۔ اللہ اللہ، کتنی اچھی سٹوری تھی نا۔ اور یہ میں نے 3 ایپیسوڈ ایک ہی دن میں پڑھی ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ میں ایک دن میں ایک ہی ایپیسوڈ پڑھتی ہوں، اور اس کو میں نے کہا بس اس کو ختم کرنا ہے، اور پڑھتی گئی تھکی بھی نہیں ہوں میں۔ اتنا اچھا ناول تھا، اتنا اچھا ناول تھا، سب کچھ تھا اس میں، اور محبت اور یہ والی جو چیزیں تھیں بہت 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 گہری تھیں۔ اتنے عرصے سے میں سوچ رہی تھی کوئی ایسا ناول ہو نا جو صحیح شدت والا ہو، جس میں ایکسٹریم لیول کی دیوانگی ہو۔ اتنا اچھا لگا، اور یہ جو مطلب سب کچھ پرفیکٹ تھا، سب کچھ اس میں تھا۔ اس میں صرف یہی نہیں تھا کہ ایک لڑکی اور لڑکے کی محبت کو اتنا زیادہ کیا گیا ہے، اس میں باپ اور بیٹی کی محبت بھی بہت اچھی دکھائی گئی ہے، اس میں دوستوں کی محبت بہت اچھی سے دکھائی گئی ہے، اس میں وہ جو انسانیت کا جذبہ ہے، وہ جو ایک بچہ ملتا ہے اس کی خاطر پھر وہ سارا کچھ کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی ہے اس میں۔ اس میں مولوی عبدالخالق کا کردار بہت اچھا ہے، اس میں بابا جان نور الہدیٰ، یار اس پورے ناول کی نا جان نور الہدیٰ ہے۔ باقی آپ لوگ ملیحہ وجدان جو مرضی کرتے رہے، میرا فیوریٹ نا نور الہدیٰ ہے۔ یار کیا بندہ ہے، کیا اس کی لائف ہے، مطلب اتنا کھرا مطلب اس نے شادی بھی کر لی، لیکن وہ جو اس کا تھا کہ اس کے دل کے کونے میں رہے گی، تو وہ ابھی تک آخر تک اتنے اس کے بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ اس کے کونے میں اب بھی ہے ملیحہ، اور اس نے اس بات کو چھپایا نہیں ہے، اپنی بیوی کو صحیح صاف صاف بتاتا ہے۔ اور اس کی بیوی مریم، ان دونوں کا کپل بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا۔ وہ پوری زندگی کلیجتی رہی، اور اس نے نا باہر اپنی مصروفیات ڈھونڈ لی کہ دن میں ایسا ہو کہ میں دن میں گھر نہ ہوں، اور یہ دن میں بے شک چلا جائے ملیحہ کے روم میں۔ اللہ اللہ، یہ کیا چیز تھی! اور آپ کو میں بتاؤں، یہ رائٹر کی پہلی سٹوری ہے۔ کوئی پہلا ناول اتنا خوبصورت کیسے لکھ سکتا ہے؟ میں دیکھوں کہ اگر ان رائٹر کی کوئی اور مجھے ناول ملا تو میں وہ ضرور پڑھوں گی۔
اتنا اچھا تھا، اتنے اس میں جو ڈائلاگس تھے، ہر ڈائلاگ نا کوٹ کرنے کے قابل تھا کہ اس کو بندہ پوسٹ بنائے، اور یہ اس کی اتنی زیادہ ہائپ تھی ناول کی، حالانکہ کافی پرانا ہو گیا لیکن اس کی ابھی تک ریلز چل رہی ہیں، اور یہ میں ہر وقت ان کے دیکھتی تھی پوسٹ، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں بندے رو رہے ہوتے تھے۔ وہ صحیح کہتے ہیں، یہ ناول ہے ہی ایسا کہ یہ بس کیا میں ایکسپلین کر رہی ہوں، ایکسپریس نہیں کر پا رہی ہوں اپنی فیلنگس کو، اتنا اچھا ناول ہے۔ آخر میں مطلب یہ جو ہم سنتے ہیں نا کوئی محبت میں پاگل ہو گیا، تو یہ سچ میں پاگل ہو گیا تھا، اس کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں، اور وہ ملیحہ سچ میں مر گئی ہے۔ اور ان کی سٹوری اتنی کم وقت کے لیے تھی نا، ملیحہ صرف شروعات کے کچھ 50 100 150 صفحوں کے لیے ملیحہ ہوگی، اور وہ بہت جلدی مر گئی تھی، لیکن وہ جتنا عرصہ رہی ہے نا ناول میں اور سٹوری میں، وہ وہ مریم جو کہتی ہے نا کہ وہ مر کے بھی نہیں مری، ایسی بات تھی کہ وہ مر گئی ہے لیکن سب کے دل میں زندہ ہے۔ اچھا چلو، وہ جو اظہر فاروقی ہے وہ تو اس کا سگا باپ تھا، وہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن نور الہدیٰ اس کا جو کزن تھا، وہ اس سے اتنی شدید عشق میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ وہ باہر ہی رہا ہے پوری زندگی، صرف کچھ ہی عرصہ کے لیے آیا ہے، اور اس کو اتنی اچھی لگ گئی ملیحہ، اور پھر یہ وجدان اس کو صرف لائبریری میں ایک دفعہ دیکھتا ہے، اور اس کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، اور وہ بچہ شایان، جس نے صرف پکچرز میں دیکھا ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری امی ہے، تو اور وہ جو اس کو کہتی ہیں کہ ملیحہ تو رات کو دودھ پی کے سوتی تھی، پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے بھی اچھا لگتا ہے دودھ، میں بھی پیوں گا، تو وہ ہر چیز اس کو جو جو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو اتنا زیادہ اڈاپٹ کر لیتا ہے ان چیزوں کو، سب کچھ بہت اچھا تھا۔ میرا تو بہت فیوریٹ ناولز میں سے ایک یہ شامل ہو گیا، عشق آتش، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ ناول پڑھا ہے، حالانکہ بہت سے چینلز پر تھا، لیکن پھر بھی یہ میرا اچھا فیصلہ تھا۔ اچھا جی، اب آپ لوگ بتائیں مجھے، آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس ناول کے بارے میں؟ آخر میں وجدان کو انہوں نے مار دیا ہے، تو وہ بھی چلو ایک طرح سے پار ہو گیا۔ اب آگے میں کوئی اچھے اچھے ناول پڑھوں گی، لیکن اب ایسے ہوگا نا کہ میں جیسے ایک دن میں ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اب ایسے نہیں ہوگا، اب میں ایک ہی ناول سٹارٹ کروں گی، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا نیکسٹ ناول نہیں سٹارٹ کروں گی، تو دن میں آپ کی 3 ایپیسوڈز بھی آ سکتی ہیں، دن میں 4 ایپیسوڈز بھی آ سکتی ہیں، اور ایک دن میں پورا ناول بھی ختم ہو سکتا ہے، تو اب اس طرح سے ہوا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نئی اسٹریٹجی بنانے لگی ہوں، تو اللہ کرے کام کر جائے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس وغیرہ ایکسپیریمنٹس کیے جائیں اپنے چینل کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ مجھے اچھے اچھے ناولس کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں وہ ناولس بتایا کریں جو پہلے کی یوٹیوب پہ نہ ہوں، اگر ہوں بھی تو وہ ایسے ہوں کہ ان کو زیادہ لوگوں نے دیکھا سنا نہ ہوا ہو، کیونکہ ہم لوگ اتنی محنت کریں تو اس کی کچھ ہمیں آؤٹ پٹ بھی ملے نا۔ اس کے علاوہ میرا انسٹاگرام ہے پاک.ناولس، وہاں پر مجھے فالو کر لیں، اچھی اچھی باتیں کریں، بڑا اچھا لگتا ہے ایک دم سے، میں جو یہ ناول پڑھتی ہوں نا تو ان کا میں بڑا اثر لیتی ہوں خود پہ، اور پھر میں پورا دن اداس ہی رہتی ہوں اگر ایسا کوئی ناول پڑھ لوں، لیکن پھر وہ جو ایک میسج آتا ہے نا انسٹاگرام میں ریکویسٹ والے سیکشن میں، اور اتنا خوبصورت سا ایک میسج آتا ہے، آپ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، وہ نا یار دن میرا بنا دیتا ہے، اتنا اتنا اچھا لگتا ہے وہ میسج، تو اگر ایسا ایک تڑکیلا بھڑکیلا سا میسج کر دیں گے تو بندی کا دل بن جائے گا، کر سکتے ہیں نا اتنا تو۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کیا ہوا ہوگا آبویسلی، اتنی ساری ایپیسوڈ سن لی ہیں اور ابھی تک نہیں کیا، بہت بری بات ہے، کر لیں نہیں کیا ہوا، اپنی فرینڈس کو، اپنی فیملی کو، اپنی رشتہ داروں کو، سب کو بولیں کہ وہ اس چینل پہ آ جائیں، بڑے اچھے اچھے ناول ہیں، سب سن لیں، اور بس اپنا خیال رکھیں، اور لوگوں کا خیال رکھیں، اور سب کا خیال رکھیں بس، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔